बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हमारा जो ये सेशन है ये 7th है इस सीरीज का। वी विल बी टॉकिंग अबाउट we have been talking about conversations, effective conversations. आपको याद होगा कि ये जो हमारे सीरीज है इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर कैरेक्टर डेवलपमेंट से है। इसमें अगर कुछ सवालात भी पैदा हों तो इंशाल्लाह वी विल बी टेकिंग देम अप। कि ये जो हम कॉन्वर्सेशंस की बात कर रहे हैं, effective conversations, how can they be considered as a part of character development? मुझे ऐसा लगता है जी कि जो अच्छी कॉन्वर्सेशंस होल्ड करना है इसके लिए आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल डेवलप करने की ज़रूरत है, हम सबको। और जो बिलअमूम इस कल्चर में सपोर्ट नहीं होती। हमारा ये जो कल्चर इस वक्त जिसमें हम रहते हैं, अब दुनिया का कल्चर जो बन चुका हुआ है ऑलमोस्ट, वो असल में आर्गुमेंटेशन का कल्चर है। हम आर्गू करते हैं ज़्यादा, वी डोंट कॉन्वर्स विद ईच अदर, वी डोंट डायलॉग विद ईच अदर। हम ज़्यादातर आर्गुमेंट्स में पड़ जाते हैं। और ये वही स्पिरिट है जो हम बचपन से सीख रहे होते हैं कि हमने किस तरह से मुकाबला जीतना है। ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे सारे स्कूल्स इस चीज़ को शायद समझते नहीं हैं, रिकग्नाइज नहीं करते हैं कि इट्स अ वेरी वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन अ पर्सनैलिटी। जिस वक्त आप इसकी कोशिश करें कि बच्चे जो हैं वो सिर्फ एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हों। हमारा ख्याल ये है कि कंपटीशन हमारे अंदर एबिलिटी पैदा करता है हायर परफॉर्मेंस की, जबकि ये बात रिसर्च से बिल्कुल साबित नहीं है। अगर कभी मौका आएगा तो इंशाल्लाह इस पे भी बात करेंगे कि हाउ कंपटीशन कैन डेवलप सच ट्रेट्स इन आवर पर्सनैलिटी, इन आवर कैरेक्टर, कि जो अल्टीमेटली विच आर नॉट वेरी डिजायरेबल। हम हर वक्त एक दूसरे के साथ कंपैरिजन्स करके अपनी वर्थ डिटरमिन कर रहे हैं, हम बजाय इसके कि अपने अंदर सेल्फ वर्थ डेवलप करें, हम दूसरों के साथ कंपेयर करके डेवलप कर रहे हैं। आर्गुमेंट्स जब कॉन्वर्सेशंस हो रही होती हैं तो वी वांट टू बी वन अप, बजाय इसके कि हम ये देखें कि बात समझने की क्या है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे की कंस्ट्रक्शन क्या है। हम we just want to win a debate. Every conversation that we have uh, comes out to be uh, or boils down to being a debate or an argument. तो हमने अभी तक इस सेशन में, जो आपको याद होगा पिछले 4-5 हफ्तों से, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर द ब्रेक जो हमें लेनी पड़ी, कुछ फ्लू की कैफियत थी और उसके बाद वीकनेस काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके बाद 2 हफ्ते हम नहीं कर सके ये। तो अल्लाह का नाम लेके फिर से शुरू करते हैं जी। वेरी ब्रीफ रिकैप कि हम ये देख लें कि हमने अभी तक जो किया है इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्या है। हमने वी टॉक्ड अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्वर्सेशंस। ये मेरा ख्याल है कि हमारा चौथा सेशन था। इसको जो लोग मिस कर चुके हैं वो देख लें ज़रूर। इट्स जस्ट अबाउट 20-25 मिनट्स की बात है ये। इसको देख लें, अगर क्वेश्चन आंसर सुनना चाहें तो वो भी सुन सकते हैं। इम्पोर्टेंस पे हमने इस चीज़ का जिक्र किया था कि ये अहमियत क्या है हमारे लिए भी, हमारे रिलेशनशिप्स में भी, कि अच्छी कॉन्वर्सेशंस की कितनी ज़्यादा अहमियत है। दूसरी चीज़ हमने जो शुरू की थी, जिसका एक हिस्सा हमने अभी किया है, दैट इज़ गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव कॉन्वर्सेशंस। इसमें जो पहला हिस्सा था जिसको हम अब पिछली सेशन में हमने कंप्लीट किया, वो दैट रिलेटेड टू एनरिचिंग आवर ओन अंडरस्टैंडिंग। जब भी कॉन्वर्सेशंस हो रही होती हैं तो इसमें 2 हिस्से हैं जिसका हमें हर वक्त ख्याल रखता है। एक ये कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करें, और दूसरा ये कि जिस ग्रुप के अंदर हम कॉन्वर्स कर रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग में अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंट्रीब्यूट करें, अगर कंट्रीब्यूशन डिजायर्ड है और लोग इसके लिए तैयार हैं। ये इम्पॉर्टेंट है जी। आपका जो पहला हिस्सा है एनरिचिंग आवर ओन अंडरस्टैंडिंग का, इसका ताल्लुक असल में सिर्फ आपसे बन जाता है कि आप कितनी अच्छी तरह से बात सुन रहे हैं, कितने प्रेजेंट हैं। प्रेजेंस खुद एक ऐसी स्किल है जिसके ऊपर हम आइंदा बात करेंगे। हाउ कैन वी बी मोर प्रेजेंट इन द मोमेंट, बजाय इसके कि हम हर वक्त हर लम्हा जब भी कोई गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो आपने गौर किया होगा कि हम बजाय इसके कि उस पॉइंट पर तवज्जो दें कि जो ज़ेर बहस है,
ہم آگے کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے. سو وی بیکم ہماری جو پریزنس ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے بیکاز وی آر مور کنسرنڈ ود دا ریزلٹس جو یہ پروڈیوس کرے گی. ہم نے اس پر بات کی کہ ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کو کیسے انرچ کر سکتے ہیں, اور آج سے ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے دیٹ ریلیٹس ٹو کنٹریبیوٹنگ ٹو ادرز انڈرسٹینڈنگ, کہ ہم ایسے کیا چیزیں کر سکتے ہیں, ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں دوسروں کی انڈرسٹینڈنگ میں کنٹریبیوشن ہو, اگر وہ کنٹریبیوشن ریکوائرڈ ہے اور اگر دوسرا تیار ہے سمجھنے کو. دیکھیے یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ایک شرط ہے, ایک کنڈیشن ہے جو اس پر لاگو ہوتی ہے کہ دوسرا اس کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں ہے. اگر دوسرا اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اس نے بات سمجھنی ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. You can only pray, you can only develop a better relationship maybe, کہ جس کے نتیجے میں وہ کل کو بات سننے کے لیے تیار ہو جائے, اس ریلیشن شپ میں انویسٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں آپ, وہ بھی تب اگر دوسرا اس کے لیے دروازے کھولے. ہم اس کو بالکل کنٹرول نہیں کر سکتے, چاہے وہ ہماری اپنی اولاد کیوں نہ ہو. وی کین ناٹ ہیو دیٹ انفلوئنس اور دیٹ کنٹرول اوور ادرز کہ جس کے نتیجے میں ہم ان کو اس چیز پر فورس کر سکیں یا یہ آمادہ کر سکیں کہ وہ بات سنیں. اگر ایسا ہو پاتا تو یقین کیجئے کہ کوئی بھی پیغمبر ایسے نہ ہوتے کہ جن کے مخاطبین ان کا انکار کرتے. اگر ایسا ہو پاتا تو کوئی بھی پیغمبر ایسے نہ ہوتے جن کی اپنی اولاد ان کے منکرین میں شامل ہوتی. ہم وی آر فورس وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دس لمیٹیشن کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو کر سکتے ہیں وہ دوسرے کی کے لیے ایسی انوائرمنٹ, ایسے طریقے اختیار کر سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں دوسرا بات سننے پر آمادہ ہو, لیکن آمادہ کر نہیں سکتے. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو آپ نے ہمیشہ سامنے رکھنا ہے, بیکاز دس از گوئنگ ٹو بی ڈیسائسو, اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اچھی کانورسیشنز کرنا جو ہے وہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے, نہ کہ میئرلی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ تقاضا یہ کرتی ہے کہ آپ کانورسیشنز میں آپ کا ہاتھ اوپر رہے, یو شوڈ بی ون اپ. آپ ہر چیز کو جس طرح سے ہم نے کمپٹیشن بنا لیا آپ اس کو بھی جیتیں, آپ کے نمبر زیادہ ہوں دوسروں کے مقابلے میں. جبکہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم دوسرے کی بات کو سمجھیں, دوسرے کو بات سمجھانے کی کوشش کریں, اس کو اس پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ بات کو اپنے دل سے سمجھنے کی کوشش کرے. اور ایک چیز یہ کہ یہ ساری جو چیزیں اس میں درکار ہوں گی وہ ہمارے اندر کچھ ایسی کوالٹیز کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر پیشنس کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتی, مثال کے طور پر حسن ظن کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی. ہم فوراً دوسرے کے بارے میں اگر آپ کو میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو ایز اے ٹیچر اٹ از کوائٹ پاسبل کہ اگر 2 لوگ بات سمجھ گئے ہیں اور کچھ لوگ نہیں سمجھے ہیں تو اس کے نتیجے میں لوگوں کی انٹیلیجنس کے بارے میں ججمنٹس دینے لگ پڑوں. میں دوسروں کے بارے میں یہ کہنے لگ پڑوں کہ وہ سنسیئرلی بات سمجھنا نہیں چاہ رہے. حسن ظن رکھنا دوسرے کے بارے میں یہ بڑا ضروری ہے, بیکاز دیز آر دی ایلیمنٹس جو کہ اگر آج اچھی کانورسیشن نہیں بھی ہو پائی تو کل کے لیے اچھی کانورسیشن کے دروازے کھول سکتی ہے. ہم ایک ایک کر کے ان پوائنٹس کو کہ جو آج ہم نے زیر بحث لانے ہیں اس کو لے لیتے ہیں جی. کہ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے which we should keep in mind that relates to finding your own voice. Finding your own voice کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ایک گروپ کا حصہ ہیں جس میں کہ بات ہو رہی ہے اور لوگوں کی رائے, ایک بڑی اکثریت کی رائے یا ساروں ہی کی رائے ایسی ہے کہ جو آپ کی رائے کے خلاف ہے, تو ڈونٹ بی باگ ڈاؤن. اپنی بات کو پریزنٹ کریں, اپنی بات کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کریں اور کوشش کریں کہ بات سمجھ میں آئے. اس کے نتیجے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ بات مان لیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی بات کی غلطی سمجھ میں آ جائے. تاہم ہم اکثر اوقات گروپ تھنک کا شکار ہو جاتے ہیں. گروپ تھنک کسے کہتے ہیں کہ اگر ایک گروپ میں 5 7 8 10 لوگوں کی ایک رائے ہے تو باقی لوگ جو ہیں وہ خاموشی سے ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو چیلنج کریں یا اس سے اختلاف کرنے کی جرات کریں. وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں.
یہ پیسively ہم اس میجورٹی کا حصہ بن جاتے ہیں، اگرچہ ہماری بات جو ہے اٹ از پاسبل کہ اگر وہ رکھی جاتی تو اس کو سنا بھی جاتا اور اس کو اس کے مطابق لوگوں کی رائے بھی بدل جاتی. سو دا فرسٹ پوائنٹ از دیٹ وی نیڈ ٹو فائنڈ آور اون وائس. وی شوڈ ناٹ بی باگ ڈاؤن بائی دی اوپینین آف دا گروپ. وی شوڈ آلسو کیپ ان مائنڈ دیٹ ہمارا اپنا مائنڈ جو ہے وہ اوپن رہنا چاہیے. آج میری رائے ڈفرینٹ ہے، تاہم ہو سکتا ہے کہ اگر میں اپنی بات رکھوں اور اس پر اچھے کامنٹس آئیں اور میری بات مجھے سمجھائی جائے کہ اس میں کیا غلطی ہے، تو مجھے اس میں غلطی سمجھ میں آ جائے اور اس کے نتیجے میں میری اپنی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. However, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی رائے یہ بنی ہے کسی بھی آڈینس کے ساتھ، کسی بھی کوئی بھی قسم کے مخاطبین کے ساتھ یہ رائے بنی ہے کہ اس وقت ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ جو بات ہے کہ نہیں سمجھ میں آئے گی، اس کا آپ کو کوئی پازیٹیو ریزن ڈھونڈنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر آپ یہ محسوس کریں کہ اس وقت ایموشنز آر ویری ہائی، ایک بچہ ہے یا ایون بڑا ہے، جوان ہے، اگر وہ کسی بات پر ہائی ایموشنز میں ہے، چاہے وہ پازیٹیو ہوں یا نیگیٹو ہوں، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی ایموشنز ہائی ہوتے ہیں تو بات کو سمجھنے سے ذہن اکثر اوقات قاصر رہتا ہے. تو واٹ ایور دا ریزن، چاہے وہ نیگیٹو ایموشنز ہیں، پازیٹیو ہیں، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر آپ محسوس کریں کہ یہ موقع ٹھیک نہیں ہے بات سمجھانے کا، تو اس موقع پر اپنی بات کو ہولڈ بیک کرنے کا فیصلہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹ مائٹ بی اے گڈ ڈیسیژن. ٹھیک ہے جی، اٹ مائٹ بی دا رائٹ ڈیسیژن. آپ جو بات ہو رہی ہے اس کو اس جگہ پر روک سکتے ہیں. ایک بات تو یہ کہ اپنی آپ نے وائس ڈھونڈنی ہے، بیکاز اگر آپ اپنی وائس نہیں ڈھونڈیں گے تو اس کا ایک نقصان یہ ہوگا دیٹ پیپل ول ایکچولی لیک دی اوپینین وچ مائٹ ہیو بین کریکٹ. دوسری بات جو اس سلسلے میں میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ ٹرائی ٹو بی ایز کلیئر اینڈ پیشنٹ ان پریزنٹنگ یور آئیڈیاز ایز پاسبل. یہ جو بات ہے کہ اگر آپ غور کریں تو یہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے ہماری کیریکٹر ڈیولپمنٹ سے. یعنی پیشنس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہم انشاءاللہ جب آگے چلیں گے تو اس پر بھی بات کریں گے کہ اپنے لیے ہم جب ویژن کریٹ کرتے ہیں تو وہ ویژن ایٹریبیوٹیو ویژن ہونا چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بی اباؤٹ میرا کریئر کیا ہوگا، ناٹ میئرلی اباؤٹ دیٹ بٹ اباؤٹ دی ایٹریبیوٹس. تو ان میں عام طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب لوگ یہ سلیکٹ کرتے ہیں اپنے لیے ایٹریبیوٹس تو اس میں ایک میجر ایٹریبیوٹ پیشنس ہمیشہ آتا ہے. اینڈ یہ ہم جانتے ہیں بڑی اچھی طرح سے کہ یہ اس کو ریلیجسلی بھی بڑی ویلیو دی جاتی ہے اور مورلی بھی اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی اے ویری ہائی لیول ایٹریبیوٹ. اس معاملے میں being as clear and patient in presenting our ideas as possible، اس کے لیے پریکٹس بہت ضروری ہے. the more you practice، اپنے ایک اعتماد کے گروپ میں آپ اپنی بات کو پریزنٹ کرنے کی پریکٹس کیجئے اور اس سے آپ کو اپنی بات کو پریسائسلی پریزنٹ کرنے کی عادت ہو جائے گی. you will become more proficient in doing that. اس معاملے میں جو چند چیزیں ہمیں بہت خیال رکھنی چاہیے وہ یہ کہ بی مائنڈفل اباؤٹ ناٹ ججنگ دی انٹیلیجنس اور سنسیئرٹی آف ادرس. جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ اکثر اوقات یہ ہو جاتی ہے ہم سے غلطی کہ اگر ہم نے ایک بات کہی ہے جو کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے اور کچھ لوگ اس سے سمجھنے سے قاصر رہے ہیں تو ہم عام طور پر ان کی انٹیلیجنس کو جج کر لیتے ہیں. یہ بات ایک تو ویسے اصول میں سمجھ لیجئے کہ انٹیلیجنس کوئی ایک چیز نہیں ہے جی. انٹیلیجنس کے ویریس ایسپیکٹس ہیں اور یہ ویریس ایسپیکٹس ہر آدمی کو اگر آپ سیپریٹلی دیکھنے کی کوشش کریں تو اس کی انٹیلیجنس کا معیار سب کا ہمارا سب کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس میں ہاورڈ گارڈنر کی بڑی امپورٹنٹ انپٹ ہے جی، بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے اگر آپ کو پڑھنا چاہیں ملٹیپل انٹیلیجنسز کے نام سے، جس میں ایک انفارچونیٹ چیز ہمارے اوپر واضح ہوتی ہے کہ ہمارا جو پورے کا پورا ایجوکیشنل سیٹ اپ ہے وہ بیسیکلی دو قسم کی انٹیلیجنسز کو جج کرتا ہے اور اس کی بیسس پر لوگوں کو دوسروں سے بہتر یا کمتر قرار دے دیتا ہے. صرف دو، جبکہ دیر آر ملٹیپل انٹیلیجنسز جس پر انسان جو ہے اس کو پرکھا بھی جا سکتا ہے اور ہم سب لوگ اپنی ان ساری ملٹیپل انٹیلیجنسز کی اگر کرائٹیریا پر پورے اترنے کی کوشش کریں تو ایک چیز میں ہو سکتا ہے کہ میں بہتر ہوں اور باقی چیزوں میں شاید آپ بہت بہتر ہو جائیں. لیکن چونکہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ایکسکیوز می،
وہ اس میں ریسٹرکٹ کر دیتا ہے ہماری انٹیلیجنس کو جج کرنے میں، جس میں کہ صرف وہ لاجیکل اور لنگوسٹک انٹیلیجنس جج کرتا ہے۔ پورے کی پوری ہماری ایجوکیشن سیٹ اپ جو ہے وہ ان دو جی، ان دو انٹیلیجنسز کے اوپر بیسڈ ہے، اور اسی کی بیس پر لوگوں کو وہ گریڈ کرتا ہے۔ تو وین یو آر ٹرائنگ ٹو ٹیل somebody, trying to communicate to somebody، تو اپنی ججمنٹ کو روک کے رکھیں۔ اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو یہ اس کا لازمی نتیجہ یہ نہیں ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ کم ہے یا وہ سنسیئر نہیں ہے بات سمجھنے میں۔ اٹ از کوائٹ پاسبل کہ آپ کا اسپیکر کا اور لسنر کا ریپو ڈیولپ نہیں ہوا۔ مجھے یہ یاد ہے کہ ٹیچرز کو مخاطب کرتے ہوئے میں نے کئی دفعہ یہ گزارش کی کہ آپ کی کلاس میں جو بچے نہیں سمجھ پا رہے ان کو دوسرے ٹیچرز کی ہیلپ سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ کئی مرتبہ یہ ہوگا، اور اس کا یہ لازمی نتیجہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ٹیچر دوسرے سے بہتر ہے۔ کئی مرتبہ یہ ہو جائے گا کہ ایک بچہ جو آپ سے نہیں سمجھ پایا وہ کسی اور ٹیچر سے سمجھ پائے۔ آپ کا جو اصل ایشو ہے وہ اپنی برتری کو ثابت کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بچوں کی ہیلپ کرنی ہے کہ ہم نے سمجھانا ہے۔ یہ انفارچونیٹلی اس چیز کو مانتے نہیں ہیں ہم، اس لیے کیونکہ الٹیمیٹلی وہی جو پیراڈائم ہے ہمارا کمپٹیشن کا، کہ اگر میرے سے بات نہیں سمجھی ہے تو کسی اور سے سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، why should I bother with that؟ جبکہ ایک ٹیچر کا مائنڈ سیٹ ہونا یہی چاہیے that اگر میرے سے بات نہیں سمجھ میں آئی تو it is quite possible that another teacher has a better rapport with that student۔ وہ جو ریپور اچھا ہے اس کے نتیجے میں بات سمجھنی شاید آسان ہو جائے۔ یہ چیز اکثر اوقات دیکھنے میں آئی ہے کہ ٹیچر سے زیادہ آسانی سے پیئر گروپس جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بات سمجھا سکتے ہیں، اور اس کی بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ ان کا آپس کا ریپو بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا نمبر ون، the first thing that we should always be mindful about is not judging others about their intelligence or about their sincerity۔ نمبر ٹو، اگر ضرورت ہو تو give brief examples، اپنے پوائنٹ آف ویو کو کلیریفائی کرنے میں، اپنے آئیڈیا کو کلیریفائی کرنے میں چھوٹی ایگزامپل دے سکتے ہیں آپ۔ اور روزمرہ کی زندگی سے یہ وہ پریکٹس ہے جس کی میں اوپر پوائنٹ نمبر 2 میں نے بات کی کہ اس کو پریزنٹ کرنے میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں۔ جب آپ اپنی بات کی روزمرہ کی زندگی سے مثالیں دے سکیں گے تو بات زیادہ کمیونیکیبل ہو جائے گی، جی بات زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ نمبر 3، if other participants to a conversation do not understand your idea, repeat it, rephrase it, and seek others' help who may have understood it۔ اگر آپ کے ایک گروپ میں 10 لوگ ہیں، 6 کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، 4 کو نہیں آئی ہے، تو آپ ان کی ہیلپ لے سکتے ہیں جن 6 کو سمجھ میں آئی ہے کہ وہ کچھ ہیلپ کریں آپ کی سمجھانے میں۔ اگین the idea is that rather than judging your own lack of intelligence or the others، ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ اصل میں اٹس اے میٹر آف پرسنل ریپو، بیکاز اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ کانورسیشنز میں اصل میں 2 انسان انوالوڈ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے عمل کرنا ہے اور دوسرے نے لازماً وہ اثر لے لینا ہے جو اثر میری طرف سے موٹیو تھا میرا، یا میری طرف سے جو انٹینڈیڈ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل اور طرف سے دیکھ رہا ہو ایک چیز کو اور اس کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہو۔ تو بیکاز اٹ از اے ہیومن بینگ، اور اگر اس کا ریلیشن شپ کسی آپ کے پارٹیسپینٹ کے ساتھ زیادہ اچھا ہے تو ادھر بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ٹرائی ناٹ ٹو برنگ ان یور ایگو ہیئر، ٹھیک ہے جی، کہ میرے سے اگر بات نہیں سمجھ میں آئی تو بات یہ سمجھنا چاہتا نہیں ہے، یا یہ بات کہ یہ ہی از ناٹ انٹیلیجنٹ انف۔ ہم کوشش کریں کہ ہم نے بات کو سمجھانا ہے، اور ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے کہ اگر بات سمجھ میں آئے، چاہے وہ میرے ذریعے سے سمجھ میں آئے یا کسی پارٹیسپینٹ کی ہیلپ کے ذریعے سے سمجھ میں آ جائے۔ اگلی چیز یہ کہ بی آن گارڈ اگینسٹ گیٹنگ فرسٹریٹڈ بائی ریپیٹڈ ریکویسٹ فار کلیریفیکیشن۔ دس اسپیشلی ہولڈز ٹرو ان کانورسیشن میں کہ جدھر آپ محسوس کرتے ہیں کہ ڈیڈ اینڈ پہ بات آ رہی ہے، یعنی بات آگے چل نہیں پا رہی ہے۔ آپ کے پیش نظر یہ تھا کہ آپ نے ایک پوائنٹ کو کمیونیکیٹ کرنا ہے، لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بار بار ایک ہی بات کو کلیریفیکیشن ایک ہی چیز کی مانگی جا رہی ہے۔
آپ کو اس کے خلاف اپنے آپ کو, یو شوڈ بی آن گارڈ اگینسٹ گیٹنگ فرسٹریٹڈ, بیکاز اف یو گیٹ فرسٹریٹڈ تو وہ جو ایموشنز ہیں آپ کی جب ہائی ہوتی ہیں تو آپ کی اپنی کمیونیکیشن اور کانورسیشن کو وہ ہیمپر کرنا شروع کر دیں گی. نمبر 3, when a point is being discussed, اگر ایک آن گوئنگ کانورسیشن میں بات چیت ہو رہی ہے تو اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آئے گا کہ ایک تیسرا آدمی ایسی بات کر دے گا کہ جو آن گوئنگ کانورسیشن سے بظاہر ان ریلیٹڈ ہے, اور اس کے نتیجے میں بات کا جو پھیلاؤ ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے. بجائے اس کے کہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچتے, ہم اس کو اتنا پھیلا دیتے ہیں کہ وہ بات انڈیولی لمبی ہونے کی کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے. اس میں اسی لیے یہ لکھا کہ اگنورنگ دس گائیڈ لائن کین کریٹ کنفیوژنز اینڈ کین پرولونگ کانورسیشنز اننیسیسریلی, کہ ہمیں اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم کنفیوژنز کریٹ کریں اپنے آڈینس کے لیے یا اپنے سننے والوں کے لیے یا اپنے کانورسیشن پارٹنرز کے لیے, ہم کوشش کریں کہ جو بات ہے اس کو ایک ایک سٹیپ پہ لے کے چلیں. اسی طرح سے اس چیز کا بھی بڑا تجربہ ہوا جی مجھے زندگی میں بارہا, کہ پیپل برنگ ان لیٹس سے 10 questions, اور وہ 10 سوالات جو آتے ہیں تو مجھے اس پہ کوئی نہ تو میرا یہ کلیم ہے کہ وہ سوالات ایک ایک کر کے ساروں کا جواب میں دے دیتا ہوں, تاہم ہم ایک جگہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک جگہ رک کے پہلے ایک سوال کو حل کریں اور پھر آگے چلیں, ہونا یہ چاہیے, لیکن ہم کرتے یہ نہیں ہیں. ہم کرتے یہ ہیں کہ بات اگر سمجھ میں نہیں بھی آئی تو ہم اگلے سوال پر چلے جاتے ہیں. وی آر کوئک ان ڈسریگارڈنگ اینڈ ڈسکارڈنگ دی آرگومنٹس بینگ پریزنٹڈ. تو اس میں دونوں کو ایز اے لسنر بھی اینڈ ایز اے اسپیکر بھی ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اپنی بات کو کلیئر بھی کریں, اور کانورسیشنز میں دوسرے پارٹیسپینٹس کو بات پہنچانا ہمارا مقصد بن جائے. لہٰذا جب اگر کوئی بات چیت ہو رہی ہو تو کوشش کریں کہ اس سے ہٹ کر آپ اسی میں غور کیجیے گا کہ ہماری جب کوئی پریزنٹیشن ہوتی ہے, ہم جب کوئی بات چیت کرتے ہیں تو بجائے اس کانورسیشن سے یا اس پریزنٹیشن سے ریلیٹڈ کویسچنز آئیں, ہم بالکل ان ریلیٹڈ کویسچن بھی اس میں لے آتے ہیں. اپنی جو ذاتی مسائل, ذاتی ہمارے ریلیشن شپس ہیں, ان کے حوالے سے بھی بات ہم کرنا چاہتے ہیں, بیکاز ہمارے ذہن پہ وہ زیادہ ظاہر ہے کہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو اس چیز کو بس ذہن میں رکھیے کہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے. دیٹ از وائی آئی ڈیولپ دس ہیبٹ, آئی ایم ٹرائنگ ٹو فالو اٹ, اور اس میں کوشش کریں کہ آپ میری ہیلپ کریں سب لوگ, کہ اگر کوئی سوال آتا ہے تو میں اس کے اینڈ پہ یہ پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں, اگر مجھے یاد رہے, if I'm mindful enough at that time, کہ کیا میں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا ہے, اور اگر دے دیا تو پھر ہم آگے چلیں. ورنہ اٹ از کوائٹ پاسبل کہ اگر ضرورت پڑے تو ہم ایک ہی سوال پر اپنا سارا سیشن بھی گزار دیں. دیٹ از ناٹ مچ آف اے بگ پرابلم. ہمارا کوئی یہ کورس نہیں ہے جسے ہم نے ختم کرنا ہے. اٹ کین ٹیک اٹس اون ٹائم. آخری جو فورتھ پوائنٹ جو اس معاملے میں ہے وہ یہ کہ یو نیڈ ٹو واچ فار کلوز. یہ کلوز جو ہیں یہ آپ کو ورڈز میں ملیں گے, انٹونیشنز میں ملیں گے, فیشل ایکسپریشن میں ملیں گے, اور اگر آپ کی ڈائریکٹلی 1-to-1 گفتگو ہو رہی ہے, if you are physically in an environment جدھر کے لوگ موجود ہیں, تو آپ کو باڈی لینگویج سے بھی ملیں. یعنی یہ والے کلوز وہ ہیں کہ جو آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی بات جو آپ نے فرمائی ہے اس کا ایموشنل امپیکٹ کیا ہوا ہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور اس کو ہمیں ہمیشہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے آپ نہیں سمجھ پائے ابھی, لیکن اگر کسی بات نے دوسرے کی ایموشنز کو ہٹ کیا ہے اور وہ نیگیٹیولی یا پازیٹیولی اس کی ایموشنز ہائی ہونے کی آپ کو آثار نظر آ رہے ہیں, تو کوشش کریں کہ اس کا پوچھ لیں. اسٹاپ یور سیلف فرام گوئنگ اینی فردر اینڈ سیک کلیریفیکیشن فار اینی سرپرائزنگ ایموشنز. آپ کا خیال یہ تھا کہ نہیں اس پر تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی, یہ جو میں نے بات عرض کی ہے اس کا کوئی بہت بڑا ریئیکشن نہیں آنا چاہیے تھا, لیکن آ گیا ہے. تو وہ کس طرح سمجھی جا رہی ہے بات, ٹھیک ہے جی, وہ کس طرح دیکھی جا رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ آیا ہے, تاکہ آپ اپنی بات کو ماڈریٹ کر سکیں, تاکہ آپ اپنی بات کو تھوڑا سا کم ٹون میں لا سکیں, یا یوں سمجھ لیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو آگے کی کانورسیشن جو ہے وہ افیکٹو نہیں رہے گی. ہم یہ جو 4 پوائنٹس ہیں ہم ان پر, بیکاز وی ہیو آلریڈی اسپینٹ اباؤٹ 25 منٹس, میری کوشش یہ ہوتی ہے جی کہ ہم آدھے گھنٹے سے زیادہ اوپر نہ جائیں.
تو ہم ادھر روک لیتے ہیں انشاءاللہ، اور آپ کے جو سوالات ہیں ان سے شروع کرتے ہیں، اینڈ دین وی سی وی کین یو نو. اچھا سر، میرا کوشچن یہ تھا کہ آئی ایم ٹیچر، اور ٹیچنگ کے دوران اکثر ڈفرینٹ قسم کے جو انوائرمنٹس ہوتے ہیں، ایٹیچیوڈز ہوتے ہیں، وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. سم ٹائم ہمیں یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جسٹ ٹیز کرنے کے لیے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کا کنسرن لرننگ کے ساتھ نہیں ہے، جسٹ کلاس کے انوائرمنٹ میں ڈسٹربنس کریٹ کرنے کے لیے، یا سم ٹائم بچے اپنے آپ کو کلاس میں تھوڑا ذرا مطلب شو آف کرنے کے لیے اس طرح کے کرتے ہیں. تو تب بھی ہمیں ان رولز کو اسی کے اکارڈنگ ہی کہ فالو کرنا چاہیے، یا ہمیں اس کو مطلب تھوڑا ڈفرینٹ وے سے بھی ہم ٹیکل کر سکتے ہیں، لائک ہم اس کے کوشچن پہ اس کو سنب کر سکتے ہیں، یا ہم اس کو اس کے پہ بعد میں مل کے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی بات بالکل ارریلیونٹ تھی، اینڈ آئی کین گیس کہ یہ آپ جو ہے نا جسٹ انوائرمنٹ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کر رہے تھے. کائنڈلی ذرا اس کے حوالے سے تھوڑا گائیڈ کر دیں، میں کیونکہ اس طرح میں کے پرابلمس اکثر آئی جی انڈرسٹینڈ. اکثر پرابلمس فیس کرنا پڑتے ہیں، اسپیشلی ٹیچنگ میں جو ہے نا اس اصل میں طرح کی دیکھیے، چیزیں. جو ٹیچنگ کا جو پروفیشن اس وقت ہم نے بنا دیا ہے، پہلے تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات سمجھ لیجیے. یعنی ایک ٹیچر جو ہے وہ ایک مڈل مینجمنٹ یا سپروائزری پوزیشن پہ ایک کام کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو ایک انڈسٹری میں، کیونکہ اسکول خود اب ایک انڈسٹری بن چکا ہوا ہے، تو اس کو اگر آپ سمجھیں تو ایک ٹیچر کی طرف سے ایک ٹیچر کو سپروائزر کی جگہ پہ کھڑا کریں. یعنی اس کا جو تعلق ہے، یعنی مینجمنٹ کے اگر ویریس پوزیشنز بنائی جائیں تو اس میں آپ ایک چیز کو نوٹس کریں گے کہ ہر مینجمنٹ کی پوزیشن سوائے سپروائزر کے وہ ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اوپر بھی مینجمنٹ ہے اور نیچے بھی مینجمنٹ ہی ہے. لیکن سپروائزر ایک ایسی جگہ ہے کہ جدھر اس کے اوپر تو مینجمنٹ ہے لیکن اس کے نیچے جو ہے وہ مینجمنٹ نہیں ہے، وہ بچے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ انڈسٹری کی مثال لیں تو لیبر ہے، یعنی جس سے الٹیمیٹلی کام لینا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا اس کے اندر کچھ اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یعنی ٹیچر ان دا کرنٹ سینیریو از انڈر اے لاٹ آف پریشر. دیکھیے، ٹیچر کا اب مسئلہ یہ نہیں رہا ہے کہ اس کو بات سمجھانی ہے، اس کو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی کلاس کے ساتھ اچھے ریلیشن شپس کریٹ کرنے ہیں. اس کی صرف اور صرف ایک ہی پرابلم ہے، اور وہ یہ کہ اس نے کورس کمپلیٹ کرنا ہے اور بچوں کو امتحانوں کی تیاری کروانی ہے. بات سمجھنا ایک بالکل ارریلیونٹ چیز بن چکا ہوا ہے ٹیچر کے لیے. اگر آپ کے بچے بات بالکل نہیں جانتے، بالکل ہی نہیں جانتے، لیکن وہ نمبر اچھے لے سکتے ہیں بات کو یاد کر کے، آپ کی یاد کروانے کے نتیجے میں، تو اس کے نتیجے میں یو آر اے ویری سکسیسفل ٹیچر، اور آپ کو یو اوارڈڈ از. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ بچے کی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ، بچے کی زندگی میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کو تھوڑی سی ویلیو دیں، تو بیسیکلی واٹ از ریکوائرڈ از ٹو ڈیولپ ریلیشن شپس. ٹھیک ہے جی. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ مینجمنٹ جو چاہ رہی ہے آپ سے، اس کا پریشر آپ پر آئے گا. ٹھیک ہے جی. بجائے اس کے کہ یو کین ڈیولپ بیٹر ریلیشن شپ، آپ کی ریلیشن شپ میں انویسٹمنٹ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ آئندہ پورے کے پورے سال پر افیکٹ کر سکتی ہے. یعنی ایک بات تو یہ کہ مجھے اس چیز سے تھوڑا سا اعتراض ہے. ہم سب لوگ جو ہیں، میں نے یہ صرف بچوں میں نہیں دیکھا، یہ بڑوں میں بھی دیکھا ہے کہ سم ٹائم وی وڈ لائک ٹو جسٹ شو آور پریزنس. ٹھیک ہے جی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات کو توجہ سے دیکھا جائے، اس کے اوپر کان دھرے جائیں، اس کا جواب دیا جائے اور ریسپیکٹفلی دیا جائے. دیکھیے، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا نوید صاحب، کوشش کر کے دیکھیے گا، مے بی اٹ ول جی ٹیک سر. سم ٹائم. وہ جی آپ جی نے سر. کرنا یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ بچوں کے یہ سوالات جو ہیں، یہ آپ تھوڑے عرصے کے لیے ریسپیکٹفلی ہینڈل کریں. ٹھیک ہے جی. اینڈ دین سیپریٹلی آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میں آپ کے اس سوال کا موٹیو نہیں سمجھ سکا. یعنی آپ نے ابھی جج کیا ہے بیکاز آف یور اون ایکسپیرینسز، بیکاز آف یور اون بیک گراؤنڈ، کہ یہ بچہ جو ہے یہ ڈسٹربنس کریٹ کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے ایک سوال کر رہے ہیں، جبکہ اٹ از کوائٹ پاسبل کہ اس کے ذہن میں کچھ اور ہو. ہم انسانوں کو اتنی اچھی طرح سے اتنی جلدی نہیں جان پاتے ہیں، اگرچہ ہم جنرلائز کرنے میں بڑے تیز ہوتے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس کی کوشش کر کے دیکھیے گا کہ لوگوں کو رائٹ. زیادہ رسپیکٹفلی ہم ان کو جواب دیتے ہیں. ایک دو کلاسز میں ہم
دو چار کلاسز میں ہم اس ٹارگیٹ کو تھوڑا سا اگنور کر دیتے ہیں کہ ہم نے کورس کور کرنا ہے، بلکہ اس کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ اچھے ریلیشن شپس میں آنا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک انویسٹمنٹ کرنی ہے جو آئندہ فائدے مند ہوگی، بچوں کی زندگی کے لیے فائدے مند ہوگی، صرف ان کے ریزلٹس کے لیے نہیں. ریزلٹس تو آخری 10 دن میں بھی محنت کر کے حاصل کیے جا سکتے ہیں. پرابلم اصل میں یہ ہے کہ جو چیز ہم بچوں کو اسکول میں دے سکتے ہیں ہم اس کو نہیں دیتے، اس لیے کہ ہمارا جو کنسرن ہے وہ سارے کا سارا ایک طرف فوکس ہو جاتا ہے. تو سوری، آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ کہ آپ اپنے آپ کو پروفیشنل قسم کے پریشرز میں ڈالیں، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ جب ایز اے ٹیچر آپ کی جو فرسٹ رسپانسبلٹی ہونی چاہیے وہ لازماً یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے بچوں کا فائدہ کرنا ہے. یہ Right, نہیں sir. ہونی چاہیے کہ میں نے اپنی اسیسمنٹس کو بہتر کرنا ہے. خدا نخواستہ میں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی یہ ہے، خدا نخواستہ دیٹ از ناٹ واٹ آئی مین. لیکن یہ جو سوال جب پیدا ہوتا ہے، سوال یہاں سے پیدا ہو سکتا ہے، میں اس کو صرف سیف گارڈ کرنا چاہ رہا ہوں. میں اگر کوئی مزید سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی نہیں، تھینک یو سر، آپ نے بہت اچھی پکچر جو ہے نا ڈیولپ کی ہے. اور ایکچوئل میں ایسا ہی ہے کہ ہمارے پاس ایک مطلب آلریڈی ڈیفائنڈ ٹائم ہوتا ہے، ڈیلی بیس پر لیکچرز ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں، ہم اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے اور ان رولز کو بھی فالو کرنا ہوتا ہے. اور ایون کہ ہمیں بچوں کے بیہیویئرس کو بھی ساتھ میں ٹیکل ڈاؤن کرنا ہوتا ہے. اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم 40 یا 45 منٹس میں اپنے ڈیلی ورک کو بھی کمپلیٹ کریں اور ساتھ میں ان چیزوں کو بھی ہم جو ہے نا سم ٹائم اوور لک ہو جاتی ہیں، سم ٹائم اس میں کمی ہو جاتی ہے، تھوڑی چیزیں ہو جاتی ہیں. تھینک یو سو مچ سر، یعنی گاڈ میں بلیس یہ یو سر. سمجھتا ہوں کہ اس میں ٹیچرز کو بھی بہت امپیتھیکلی دیکھنا چاہیے. اسی وجہ سے میں اس چیز کا بالکل قائل نہیں رہا ہوں کہ ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے. اصل میں جس چیز کی ٹریننگ ہونی چاہیے وہ پورے کا پورا آپ کا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے جس میں اونر سے لے کے مینجمنٹ تک سب کو شامل ہونا چاہیے. ادروائز ٹیچرز کے اوپر خواہ کا ایک پریشر ہے جو کہ ہم نے انڈیولی اور سپرفیشل ریزلٹس کو حاصل کرنے کے لیے لگایا ہوا ہے. ایگزیکٹلی سر، ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو. یہ موسٹ ویلکم. جی السلام علیکم موئی صاحب، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی شکر اللہ. موئی صاحب, my question relates to conversation. It is regarding social conversation, and also it also relates to our cultural pattern. Moy sahab, in our part of the world, there's a terrible stigma against divorcees. A young divorced woman finds it hard to get married again. In my own personal experience, a young divorced girl would receive proposals the minute the boy's family finds out that she's a divorcee, they back off. I actually had someone talk of a nice proposal from a widower with 2 teenage children. When I reacted, she said, she's a divorcee, you expect a bachelor to marry her? My question is, where did these traditions come from? They're not from Islam. Are they Hindu customs? Are you expected to stay in a bad marriage for the rest of your life because of this type of conversations, when you need to talk to people to see if they can assist you? So this is a personal experience. So could you try and guide me regarding these type of conversations? شکریہ. ایک تو چیزیں اس معاملے میں دیکھیے، ایک تو یہ کہ یہ کہنا تو مجھے نہیں معلوم کہ ٹھیک ہوگا یا نہیں کہ ہندو کلچر یا نہیں، لیکن ایک تو ایسپیکٹس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ذہن میں رکھیں. ہمارا جو ہم پاکستانی مسلمانوں کا جو ایک ڈائلیما سمجھ لیں آپ کے ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جس مذہب کو ہم مانتے ہیں وہ عرب کلچر کا ایک نمائندہ ہے، اور جس سوسائٹی میں ہم نے آنکھ کھولی ہے اور جس کلچر کے اندر ہم نے پرورش پائی ہے وہ اصل میں ہندوستانی کلچر ہے. چاہے اس کو آپ ہندو کلچر کہیں یا ہندوستانی کلچر کہیں، لیکن کلچر بیسیکلی از مور آف، مطلب میں اس کو اسلامک کلچر نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو عرب کلچر ہے، میں اس کو عرب کلچر کہہ رہا ہوں. اٹ ہیز مور ٹو ڈو ود دی جیوگرافی rather than anything else. Religion does have an impact on culture, but the thing is that یہ جو values ہیں
کہ کیا اچھا ہے, کیا غلط ہے, کیا ڈیورسی کی کیا پوزیشن ہے, ویڈو ان کی کیا پوزیشنز ہوتی ہیں, یہ اصل میں سوسائٹی کے اندر. دوسری چیز جو ایک بڑی امپورٹنٹ ہے وہ اور بڑی انفارچونیٹ ہے, وہ ہماری ٹینڈنسی آف جنرلائزیشن ہے جی. یعنی دیکھیے یہ جو جنرلائزیشن ہے, ابھی نوید صاحب نے جو سوال کیا تھا, یہ بیسیکلی ایک جنرلائزیشن کی ٹینڈنسی سے نکلا ہوا سوال ہوتا ہے. یعنی نوید صاحب از این ایکسپیرینس ٹیچر, ہی ہیز اے لاٹ آف ایئرز بیہائنڈ ہم, اور انہوں نے یہ دیکھا ہے اوور دا ایئرز, نہ صرف اپنی ٹیچنگ میں بلکہ اپنی اسٹوڈنٹ ایج میں بھی یہ دیکھا ہے کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں, اور پھر یہ جنرلائز کر دیا ہم نے کہ یہ اس کے نتیجے میں آج جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی اصل میں اسی کیٹیگری کی چیز ہے. یہ ٹینڈنسی اپنی جگہ پہ ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے, اور اس کے اندر نیچرل سے میری مراد ہے کہ یہ انسانوں کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ اس ٹینڈنسی کو پیدا کریں. نمبر 2 جو ایسپیکٹ ہے وہ یہ کہ جب تک کہ آپ اس کے بارے میں کانشیس نہیں ہوں گے تو آپ یہ پیدا کر لیں گے. اگر وڈو کے بارے میں ایک ٹینڈنسی پائی جاتی ہے سوسائٹی میں تو وہ ہر ایک پر اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایوری وڈو, ایوری ڈیوورسی will fall in the same category. ڈیورس ہونے نہ ہونے کے there can be 1,000 different reasons, a million different reasons, لیکن ہم ڈیورسیز کو یا ڈیورسڈ ویمن کو جو معاملہ کرتے ہیں وہ نہیں کرتے جو ڈیورسڈ مین کو کرتے ہیں. وہ اسٹگما جس کی آپ بات کر رہی ہیں, اور یہ چیز جو ہے یہ بھی اگین ایک جنرلائزیشن بھی ہے اور ایک سوشو کلچرل آپ کی ٹریڈیشن کے اندر کھڑے ہو کر معاملہ ہوا ہے. اس کا جو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جی, ان کا حل بیسیکلی ایجوکیشن میں بھی ہے اور ٹریننگ میں بھی ہے. ہم اس چیز کو لوگوں کو, اور conversations can really help when you ask people about how they have arrived at this conclusion which you have just referred to, that people develop a very averse opinion towards divorced women, but not so about divorced men, for instance. How come? Why is it not possible that the divorce actually occurred due to a man's problems rather than a woman's problem? So جب آپ ان conversations کو اپنی اچھی سوسائٹیز میں عام کرنے کی کوشش کریں, اور وہ پہلے ہم کرتے تھے انڈیویجولس کی بیسس پر, ہم انسان ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے, اور اس کے نتیجے میں اوپینینز فارم ہوتی تھیں, اوپینینز ڈیولپ ہوتی تھیں, اوپینینز ایوالو کرتی تھیں. لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ میڈیا جو ہے ہمارا وہ ایک بہت بڑے لیول پر یہ کام کر رہا ہوتا ہے, اور اس کا جو ٹارگٹ ہے, میں یہ آپ کو ذاتی ایکسپیرینس سے بھی بتا رہا ہوں جی, اور آپ اگر میڈیا کو دیکھیں تو ان کا ٹارگٹ بیسیکلی آڈینس ہے کہ وی وڈ لائک ٹو ہیو مور آڈینس فار آور پروگرام. مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح سے ایک بہت بڑے میڈیا اونر سے بات کرتے ہوئے میں نے جب یہ کہا کہ آپ میڈیا جو ہے سوسائٹی کی کریکشن کا کام کر سکتا ہے, تو انہوں نے مجھے اس کے جواب میں یہ فرمایا, اور بالکل یعنی کسی لگی لپٹی کے بغیر فرمایا, کہ میرا تقریباً ہر مہینے کا اتنے کروڑ روپیہ خرچہ ہوتا ہے, میں سوسائٹی کی کریکشن کے لیے اگر اس طرح کی پروگرامز کرنا شروع کر دوں تو اس کے نتیجے میں میرا ٹیلی ویژن چینل بند ہو جائے گا. سو انفارچونیٹلی at the cost of ruining the society sometimes, we are actually giving the values, or we are not correcting the values which need to be corrected. ہم ان کو کریکٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو پروگرام میں جو سپیڈ ہے, ہمارے پروگرام میں جو آرگومنٹ کا کلچر ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنے کا اور اپنی بات کو اوپر کرنے کا, یہ نہ کرنا پڑے, ہم ایک دوسرے کو سمجھانے کی بات کر رہے ہوں. یہ کانورسیشنز جو ہیں اسی وجہ سے میں اس کو اتنی امپورٹنس دیتا ہوں کہ یہ اس میں جو اصل ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے. I hope that I have answered your question. Ji, please let me know if I have succeeded. Otherwise, you can ask. Moisa, my concern is that this lady that I'm talking about is a professor. She had been teaching for the last, I think, 15-20 years in Islamabad. Learned person. I was very naive compared to her, and I expected her that she would understand the problem I was facing. Instead, she just wrote it off, and she said that, which world do you live in?
تو اس چیز پہ مجھے افسوس ہوا کہ I just went for guidance. I said, this is what's happened in the family. And she said, your expectations are beyond anybody's understanding. Yahan ye nahi hoga. This will not happen. You better accept it that the 19-year-old girl you're talking about will get a proposal from maybe a 50-year-old man with 2 kids. And this is the way the life is in Pakistan. That is my only concern. It really made me feel very dejected. I think it's up to you. I mean, I don't know why are you giving so much importance to a person's opinion. It is just an opinion, and she is not a person who controls the future for anybody. اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں, اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت اچھا معاملہ ہو جائے گا. یہ جو آپ نے ساری بات فرمائی ہے, اس سے کوئی چیز اتنی سیریسلی کسی کی رائے کو نہیں لینا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں you feel dejected. Just have a lot of hope, and you should reconsider your own opinion. If you hold that, in a case of divorce, it can be anybody's fault, and we still have a chance. Both men and women have a chance to develop a good relationship with somebody else and enter into a lifelong marriage. I think it's equally true. I mean, you can hold that opinion. Why don't feel dejected? It's an individual's opinion. آنے دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. I understand. بہت بہت شکریہ. Thank you. Most welcome. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی خیریت سے ہیں آپ؟ بہتر الحمد للہ. سر آپ نے ابھی جو گائیڈ لائنس بتائی ہیں اس میں ایک مشکل جو مجھے بھی اور باقی لوگوں کو بھی پیش آئی کہ جب ہمارا کسی انٹیمیٹ ریلیشن شپ میں اتنا ایکسپیرئنس ہو چکا ہوتا ہے اور اگر اس میں بار بار کسی سے معاملہ خراب ہو رہا ہے تو آپ کے منہ سے بھی پہلے یہ بات نکلی کہ اٹس نیچرل کہ ہم اس کو جج کرنے لگ جائیں گے اور پاسٹ ایکسپیرئنس کی روشنی میں اسے دیکھیں گے. ایک تو یہ بھی بتائیں کہ کیا یہ نیچرل ہے یا نہیں ہے, اور دوسری چیز یہ کہ جب میں انٹینشن کیسے پازیٹیو کروں جب میرا ایکسپیرئنس ہی اس سے خراب ہے اور 10 دفعہ ہو چکا ہے, 20 دفعہ. میں آؤٹ سائڈرز کی بات نہیں کر رہی, میں صرف اپنے گھر میں جب ہم بہت قریبی لوگوں سے, ان لاز ہیں, گھر والے ہیں, ہسبینڈ وائف ہیں, یہ لوگ کس طرح پاسٹ ایکسپیرینس سے خود کو ڈیٹیچ کریں. ایک چیز تو میں آپ سے پہلے وہ اس کو ایکسپلین کرتا ہوں جی, کہ جو آپ نے فرمایا کہ کیا نیچرل ہے یا نہیں. انسان کے اندر جو یہ میموری ہے, میموری کو سٹور کرنا, مثال کے طور پر انسان نے آگ کی طرف جب ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ جلا, یہ میموری سٹور ہونا جو ہے یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ جو پیٹرنز ہم اپنے اندر فارم کرتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا, یہ کچھ چیزوں میں ہماری لرننگ کو بجائے اس کے کہ ہم ہر دفعہ یوں سمجھ لیں کہ آپ دروازہ کھولتے ہیں اپنے گھر کا ایک خاص طرح سے موڑ کے اس کے نوب کو کھولتے ہیں, آپ کو اگر یہ میموری ختم ہو جائے تو آپ سوچئے کہ آپ کے لیے تو دروازہ کھولنا ہی جو ہے وہ ایک مصیبت بن جائے گی. So it is a very important aspect, it is a very important potential in humans that we store memory. لیکن unfortunately ہوتا کیا ہے کہ ہم انسانوں کے معاملے میں بھی یہ کرنے لگ پڑتے ہیں. یعنی انسان چیزیں نہیں ہوتی, اور انسان ایک ہی موٹیو سے ہر وقت معاملہ نہیں کر رہا ہوتا. انسان کئی دفعہ اچھے موٹیو سے بھی معاملہ کرتا ہے, کئی دفعہ برے موٹیو سے بھی کرتا ہے. آپ کے کچھ تجربات ہیں جس کی وجہ سے آپ نے ان کو سٹور کر لیا اپنے ذہن میں کہ یہ انسان اس طرح سے بیہیو کرتا ہے. اٹ از ناٹ نیسسری کہ وہ جب بھی بیہیو کرے وہ اسی طرح سے کرے. ہم کوشش کر سکتے ہیں اپنے اس کنسرن کو اس کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں کہ میرا پچھلا تجربہ آپ کے ساتھ یہ رہا ہے, اینڈ اس معاملے میں تھوڑی سی ریزرویشن فیل کر رہا ہوں میں بات سمجھنے میں. مجھے اس کو اگر کلیئر کر دے تو اس کا ہمارے اس ریلیشن شپ میں بھی اور ہماری بات میں بھی بہت فائدہ ہوگا. آئی تھنک اٹ ول ہیلپ اے لاٹ. ٹھیک ہے جی, کہ اگر اس کو بیان کر دیا کروں کہ میں اگر کوئی کنسرنز ہے میرے تو ان کو میں لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں اور اس کے نتیجے میں یہ دیکھوں کہ کیا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا جی, یعنی یہ بالکل کلیئر ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا. وہ میں نے اسی وجہ سے بات یہاں پر آغاز میں گزارش کی تھی کہ ہم اس کی کتنی ہی خواہش رکھتے ہوں کہ ہم دوسروں کی لرننگ میں کنٹریبیوٹ کریں, اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا بھی یہ چاہتا ہو
وہ اپنے ذہن کو کھلا رکھے گا تو ایسا ہو سکے گا. مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. دیکھیے اس چیز کو ریکگنائز کر لوں میں اگر کہ کسی نے اگر بات نہیں سمجھنی تو مجھے اس کی انٹینشنز کو جج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا, لیکن نقصان ہو سکتا ہے. یعنی کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ کل کو جس وقت وہ یہ چاہے کہ میں ہمارا ریلیشن شپ بہتر ہو, وہ یہ چاہے کہ بات ہم کمیونیکیٹ کریں, اس وقت ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ایک پری کنسیوڈ آئیڈیا کی وجہ سے اس کے لیے اپنے دروازے نہ کھولوں, اور یہ نقصان جو ہے یہ مجھے ہو جائے گا. تو rather than going through that, میرا خیال ہے کہ اٹس اے بیٹر آئیڈیا کہ ہم اپنے کنسرنس بتائیں اور یہ دیکھیں کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان رکاوٹوں کے اندر رہتے ہوئے اپنی کانورسیشن کو بہتر کر سکتے ہیں. صوبیہ, میں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا جی. آپ پلیز آپ سب کی لوگ بات سن کے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بڑی اچھی اور ایزی سجیشن ہے, بٹ آئی ڈونٹ نو کہ کیوں نہیں ذہن میں خیال آیا یا آتا کہ ہم لوگوں سے یہ کہہ دیا کریں. تو ہم تو واقعی کہہ ہی نہیں یہ باتیں کہ دفعہ بھی ایسا ہو گیا تھا تو ہم بریک لے لیتے. اس کی ایک وجہ ہے جی, یعنی عام طور پر یہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کانورسیشن ہو رہی ہو تو آپ نے ٹاپک کو تھوڑا سا چینج کیا جائے گا, اور یہ ٹاپک کو چینج کرنا جو ہے یہ اس وقت ہم اس ہیٹ آف دا مومنٹ میں نہ ہم خود تیار ہوتے ہیں نہ شاید دوسرا تیار ہو رہا ہوتا ہے. یعنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بات کو اپنے اس ریلیشن شپ, اس بات کو جو ہم کر رہے ہیں اپنے اس ریلیشن شپ کی انویسٹمنٹ کے طور پر کریں. ہم نے اپنے ریلیشن شپ کو بہتر کرنا ہے. پچھلے بھی ایکسپیرینسز ہیں ہمارے, اور یہ ایکسپیرینسز انسانوں کے ساتھ ہیں, اور انسانوں کے ساتھ معاملہ یہ نہیں ہوتا. دیکھیے آگ کہیں بھی ہوگی وہ آپ کو جلائے گی. انسان ایک ہی بات ہو سکتا ہے 10 ڈفرینٹ انٹینشنز کے ساتھ کر دے, اور وہ ہم چونکہ ایک خاص پیٹرن میں کھڑے ہوتے ہیں تو اٹ از کوائٹ پاسبل کہ ہم اس کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں پلیس نہ کر پائیں. اس کا فائدہ ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے ریلیشن شپ سے حاصل کرنی ہے. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. موسٹ ویلکم جی. سر میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم دو افراد آپس میں بات کر رہے ہیں اور اچھے سے بات ہو رہی ہے, لیکن جب ایک فرد کے پاس, وہ میں ہوں یا سامنے والا ہے, اس کے پاس دلیل ختم ہو گئی ہے, اور آپ کو پتہ ہے زیادہ بات ہم اسی بہیو پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ہی صحیح ہوں, اسی پہ دلائل دے رہے ہوتے ہیں. تو جب دلیل کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے تو پھر ذاتیات پر آ جاتے ہیں لوگ کہ آپ خود ٹھیک نہیں ہو, مطلب آپ کا لباس, آپ نے نیل رکھے ہوئے ہیں یا فیشن ہے, یا جو اس سچویشن میں انسان خود کو کیسے مطلب بات کے لیے آمادہ کرے. مجھے زیادہ تر اس میں بہت زیادہ مطلب فیس مجھے یہ سچویشن کرنی پڑتی ہے, خاص کر دین کے معاملات میں, کیونکہ میں پردہ نہیں کرتی, یا مطلب اس طرح کے فیشن جو بھی ہے دنیا نظام, اس کو آن کر کے بات کرتی ہوں سامنے والے سے, تو سامنے والا اس وقت نہیں بات سننا چاہتا جب اس کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے, پھر وہ ذاتیات پر آ جاتا ہے. اس میں پلیز مجھے گائیڈ کریں پھر کیسے کرنا چاہیے اس سچویشن میں, خود کو کول اور بات کو جاری رکھیں یا کیا کریں. نہیں, یہ آپ نے اس پوری بات کا جو جس طرح سے پریزنٹ کیا ہے, اس میں اگر آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں while talking to others کہ یہ جب اس طرح سے بات ہوتی ہے تو یہ پاسبل ہے کہ ایسا ہو جائے, اینڈ اٹ از ویری انفارچونیٹ. کوشش یہ کیجیے کہ ایک تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ جب انسان, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر دفعہ ایسے ہوگا, لیکن کچھ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیں. یعنی انسان محض لاجیکل آرگومنٹ سے بات نہیں مانتا ہے جی, ٹھیک ہے جی, یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ لیں. انسان کی ایموشنز بڑی امپورٹنٹ ہیں. ہمیں کئی دفعہ بات کے خلاف کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی, لیکن ہماری ایموشنز اجازت نہیں دے رہی ہوتی ماننے کو, تو اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس کا حل انسان اگر چاہے گا تو خود نکالے گا, اور وی ہیو ٹو کنفرنٹ دوسرے. جب ایک آدمی کو یہ سچویشن پیش آ جائے تو ہم اس کی ہیلپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم بات کو تھوڑی دیر کے لیے پوسٹ پون کر دیں, ڈیفر کر دیں, اس پہ ابھی کوئی فیصلہ نہ کریں. جو آپ نے ایک ایشو ریز کیا, ایک تو یہ کہ خود ہم اس معاملے میں ایسا کبھی نہ کریں, ٹھیک ہے جی. وی شوڈ نیور گیٹ پرسنل. اپنی بات کو اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میری بات میں کمزوری آ گئی ہے, تو میں کوشش کروں کہ دوسرے کے بارے میں پرسنل اور اس کی غلطیوں کو نمایاں کر کے یہ بتانا کہ تم کوئی اچھے انسان نہیں ہو, یہ تو بہت زیادہ اوائڈ کرنا چاہیے. اور اگر دوسرا یہ کر رہا ہے
تو اس کو ایک انسانی غلطی سمجھ کر اگنور کر دیں اور بات ختم کر دیں. یعنی مسکرا کے بس آپ نے خود اس کو جس پیرائے میں بیان فرمایا ہے، یعنی ایک آدمی کو جب بات سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن اس کی انا یا اس کی بڑائی جو اس کی نظر میں ہے وہ اس کو ماننے نہیں دے رہی. ایک بات تو یہ کہ یہ خود اس کے اندر ایک نوعیت کی ججمنٹ انوالوڈ ہے. مے بی اس کو واقعی اس طرح کے سوالات ہوں، لیکن وہ سوالات وہ ہیں. میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بات کو واضح کرنے کے لیے. ہم عام طور پر دوسرے لوگوں کو اپنی اوپینین پر جج کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے نیلز بڑھائے ہوئے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یا جو بھی this is what happened to me at the end of one of the presentations. ایک سیشن میں تھا میں، اور اس کے اینڈ پر یہ بات چیت ہوئی، اور بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ گفتگو. مجھے ایک صاحب ملے، میں باہر جا رہا تھا کمرے سے اور تقریباً سارا ہال خالی ہو چکا ہوا. جب باہر جا رہا تھا تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے آپ کی یہ ورک شاپ اٹینڈ کر کے بڑا مزہ آیا اور میں نے بڑا سیکھا، اور پھر ساتھ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کی داڑھی ٹھیک نہیں. بس یہ بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی داڑھی ٹھیک نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ کا بہت شکریہ یہ شیئر کرنے کے لیے. یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے ابھی بات فرمائی ہے کہ میری داڑھی ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ نے کس کی رائے بتائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری امت کے سارے بزرگوں کی. میں نے کہا نہیں، اس وقت امت کے سارے بزرگ یہاں نہیں ہیں، یہاں پر دو لوگ ہیں، ایک میں ہوں اور ایک آپ ہیں. آپ میری رائے پر کہہ رہی ہیں یہ کہ یہ داڑھی ٹھیک نہیں ہے، یا اپنی رائے پر کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ کہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا تو میں نے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں جو جواب دینا ہے وہ آپ کی رائے پر نہیں دینا، وہ اپنی رائے پر دینا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی رائے پر آپ عمل کریں، دوسروں کو جج نہ کریں. ٹھیک ہے جی. آئی وڈ سجیسٹ کہ اس چیز کو، یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر موقع پر یہ لوگوں کو کمیونیکیٹ کریں، لیکن اس چیز کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں that people have a tendency کہ وہ اپنی رائے کی بیسس پر آپ کو جج کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. وہ اپنی رائے جس کو وہ ضروری سمجھتے ہیں، جس کو وہ دین کا حکم سمجھتے ہیں، وہ آپ سے یہ پوچھنا گوارا نہیں کریں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں انسان. میں نے ایسا نہیں بننا. ظاہر ہے کہ میں اس رویے کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہوں تو میں ایسا نہیں کروں گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ایک خوبصورت نظام ہے جی. کئی مرتبہ ہم لوگوں کی اچھی کوالٹیز کو دیکھ کر تو یہ اپنے اندر یہ ایسپریشن پیدا کرتے ہیں کہ میں ایسا بنوں، اور کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسی کوالٹی لوگوں کی نظر آتی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ ایسپریشن پیدا ہو جاتی ہے میرے دل میں کہ میں ایسا کبھی نہ بنوں. تو اس کو اختیار کر لیں اور اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ اس نے ایک آپ کو سبق دیا اور مجھے سبق دیا. بے شک ایسے ہی ہے سر. بس میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ زیادہ تر یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکا ہوا ہے کہ ہم ایسا ہی ہے. سامنے والے کی داڑھی پہ، اس کے لباس پہ جج کرتے ہیں، بے شک وہ صحیح بات ہی کیوں نہ کر رہا ہو. یہ کیسا ذہن ہوتا ہے جو ان چیزوں کی طرف جاتا ہے؟ وہ یہ وہی مجھے تو ذہن ہے یہی جی. لگتا ہے. جی 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 آئی ایم سو سوری جی. یہ وہی ذہن ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا شروع میں، کہ یہ جو ہم ساری بات کر رہے ہیں ہیونگ گڈ کانورسیشنز، یہ بیسیکلی ایک پورے کے پورے سوشل پیراڈائم کے خلاف ہے بات. ہمارا جو سوشل پیراڈائم ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ گفتگو اصل میں ایک مقابلہ ہوتی ہے، اور جو جیتے، جس کے پاس بات جس کی اسٹرانگ ہو وہ جیت رہے، اور جس کی بات جو ہے وہ غلط ثابت ہو رہی ہے وہ ہار رہے. میں اصل میں اپنے سارے سننے والوں کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس پیراڈائم سے نکلنے کی کوشش کریں. یعنی اگر آپ کی بات غلط ثابت ہو رہی ہے تو اس کو سیلیبریٹ کریں، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع دیا کہ میں اپنی بات کو ٹھیک کر سکتا ہوں. اور اگر نہیں ہو رہی، اور اگر آپ کی بات جو ہے وہ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور وہ مانی نہیں جا رہی، تو یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے اس پہ غور کرنا ہے کہ میں اور کیسے بہتر طریقے سے اس کو بیان کروں. اس کے دوسرے سننے والے کے اگر کوئی سوالات ہیں تو میں ان کو کیسے how can I be more effective in giving answers to those questions, or maybe those questions are so important that my opinion should be reviewed. مجھے کس طرح سے ریویو کرنا چاہیے. آپ نے الٹیمیٹلی اس دنیا سے اس بیسس پر کامیابی نہیں حاصل کرنی کہ آپ نے کتنی آرگومنٹس جیتی تھیں اور کتنے لوگوں کو قائل کیا تھا. آپ کی اور میری کامیابی اس میں ہے
کہ ہم نے کن کن موقعوں پر دوسروں کی بات سے سبق حاصل کیا اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ. بالکل بالکل، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. یہ موسٹ ویلکم. یہ سر میرا خیال ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں باہر کی طرح اخلاق اچھے کیسے مینٹین رکھے کانورسیشن میں. آپ باہر جو رکھتے ہیں وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ پوٹینشل آپ کے اندر ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں, اور اس کو صرف اتنی بات ہے کہ وہ جو اب آج تک آپ کر رہے تھے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, اس کی ڈائریکشن چینج کر دیں. آپ نے یہ مینٹیننس جو کرنی ہے یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنی ہے. اب اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جو معاملہ بھی ہو رہا ہے, چاہے وہ کسی اجنبی کی طرف سے ہو رہا ہے, چاہے اپنے بیٹے کی طرف سے ہو رہا ہے, چاہے اپنی بیگم یا اپنے شوہر کی طرف سے ہو رہا ہے, آپ نے اللہ تعالیٰ کو رسپونڈ کرنا ہے. اس چیز کو اپنے ذہن میں زیادہ سے زیادہ جگہ دینا شروع کر دیں. It is not about being or winning popularity with people. It is about being a better human being. And the time that you have, اس وقت دنیا میں جو آپ کے پاس ٹائم ہے وہ معلوم نہیں کب ختم ہو جائے گا. یہ ٹائم لمیٹڈ ہے, اور جس وقت اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا تو اس میں مزید 1 سیکنڈ کی مہلت اور نہیں ملے گی. اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. اس بہتری کے موٹیو سے اپروچ کیجیے. یعنی جو ہم اچھے اخلاق دوسروں کے ساتھ رکھتے ہیں, وہاں پر اگر وہ میں اپنے گھر والوں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اور اپنے روز کے ملنے والوں کے ساتھ نہیں رکھ رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ماسک ہے جو میں پہنتا ہوں, اور اس ماسک کو میں اللہ تعالیٰ کے حضور نہیں پہن سکوں گا. ٹھیک ہے جی. وہ کہا نا سورہ حاقہ میں کہ فَيَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ, کہ تم اس دن کوئی چھپی ہوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں رہے گی. تم اس دن جب پیش کیے جاؤ گے تو سب کچھ سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. لائک سبلنگ سے کیونکہ ان سے کیجول ہوتے ہیں, غصہ بھی آ جاتا ہے, یا سبلنگ آپ کو جان کے ٹریگر کرتے پرانی حرکات کا ذکر کر یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے جی. اور یہ اس کو میری کوشش یہ ہوتی ہے ایز وی پروگریس ان سیشن میں بھی ہم انشاءاللہ اس کے اوپر زیادہ ڈیٹیل سے بات بھی کریں گے, لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھیے, یہ سوال آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس سوال کو اپنے سامنے رکھیے گا ہر سیشن میں کہ میں نے اپنے اندر یہ جو کوالٹیز پیدا کرنی ہے یہ واقعی میری کوالٹیز ہوں گی, یہ کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہوں گی. میں نے کوئی پاپولیرٹی کا کانٹیسٹ نہیں جیتنا ہے, میں نے اصل میں اپنے آپ کو خدا کے حضور جانے کے لیے تیار کرنا ہے. جب آپ یہ کرتے ہیں اور جب آپ یہ کریں گے تو اس کے بارے میں کانشیس ہو جائیں گے. تو یہ جو آپ نے لکھا کہ بہن بھائیوں کی طرف سے ہمیں اس طرح کے مواقع آ جاتے ہیں کہ وہ ٹریگر بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ جو ٹریگرنگ سچویشنز ہیں وہ کئی دفعہ ہمارے لیے ہم اس کا شکر ادا کریں گے کہ وہ ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں. اور ایک چیز اور آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, وہ یہ کہ آپ جو کچھ ہیں اس وقت, آپ کے بہن بھائی, آپ کے بچے, آپ کے بڑے, جو کچھ ہیں وہ اس پر کچھ نہ کچھ انفلوئنس آپ کا بھی ہے, اور اس انفلوئنس کو میں نے اور آپ نے بہتر کرنا ہے جی. میرا ہر بیہیویئر کسی نہ کسی کے سامنے ہو سکتا ہے, ایسے کسی کے سامنے ہو سکتا ہے جس کو میں جانتا بھی نہ ہوں. میں نے اپنے آپ کو اس کے لحاظ سے یا اس کے لیے ایک اچھا انفلوئنس بنانا ہے, بیکاز دیٹ ول بی, وہ جس کو وہ کہتے ہیں نا جی کنٹینیوئنگ پرپیچویٹنگ چیریٹی ہے, کہ صدقہ جاریہ ہے. اگر میں یہ کر پاؤں کہ ہو سکتا ہے کوئی مجھے دیکھ کے کوئی اچھی چیز سیکھ لے, یا میرے کسی رویے سے وہ اپنے لیے موٹیویٹ ہو جائے کہ میں نے بھی یہ اختیار کرنا ہے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کسی بری بات کو دیکھ کر وہ موٹیویٹ ہو جائے کہ میں بھی آئندہ یہ کروں گا. اس کی بڑی چھوٹے سے لیول پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جی. I've seen this happening many times کہ اگر آپ کسی لاہور میں ادھر ادھر پاکستان میں جدھر یہ سگنلز ہوتے ہیں, ٹریفک سگنلز, ادھر کھڑے ہیں, تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کھڑے ہیں ٹریفک سگنل پہ, لال بتی پہ, تو کچھ لوگ آپ کو دیکھ کے کھڑے ہو جائیں گے. اٹ از کوائٹ پاسبل کہ وہ اپنے اندر ان کے اندر ریئلائزیشن پیدا ہو جائے کہ میں اب آئندہ میں بھی ایک قانون کی پابندی کرنے والا آدمی بنوں گا. تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب لوگ کھڑے ہیں اور میں نے سگنل توڑ دیا, اور آپ کے پیچھے آپ کے دیکھا دیکھی 10 لوگوں نے اور بھی توڑ دیا. تو یہ دس از سم تھنگ وچ ہیپنس وداؤٹ نوئنگ. ہم جانتے بھی نہیں کتنے لوگ ہمارے پیچھے جو ہے وہ اچھائی یا برائی کو اختیار کر لیں گے.
تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کانشیس کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہ حاصل ہو جائے گا جی. اٹ از ناٹ امپاسبل. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم کسی ایسے شخص کو دیکھ رہے ہیں یا کوئی ایسا بندہ ہے جو یعنی اس کی زندگی میں حالات ایسے ہوں کہ وہ صبر کر رہا ہے, جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں وہ چیزیں اس کے اندر انکلکیٹ کیا ہوا ہے اور صبر کر رہا ہے, ہر قدم پر حالات جو پیش آ رہے ہیں ان پر وہ صبر کر رہا ہے, خاموشی کے ذریعے صبر کر رہا ہے یا پازیٹیوٹی کے ذریعے ڈیل کر رہا ہے یا گائیڈنس کے ذریعے ڈیل کر رہا ہے چیزوں کو, تو مطلب وہ شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے اور یہ کہ آخرت کے لیے بھی یہ بہتر ہے اور یہ کہ یہ آزمائش ہے. ان تمام چیزوں کو جانتے ہوئے وہ اپنے اطراف میں جو حالات ہیں ان پر وہ صبر کر رہا ہے ہر لمحے اور کافی اچھی طریقے سے اس کو جس سچویشن کو ڈیل کر رہا ہے, لیکن دل پر جو باتیں اثر انداز ہوتی ہیں, جو افسوس ہوتا ہے, جو حسرتیں پیدا ہوتی ہیں یا جو درد ہوتا ہے اس میں اس کا جو وقت لگتا ہے, تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو وقت لگ رہا ہے اس وقت کو وہ کس طریقے سے, یعنی اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. میں اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ وہ وقت کو ضائع کر رہا ہے, لیکن جو وقت اس میں لگ رہا ہے اس کو وہ کیسے یعنی اپنے کاموں کے لیے استعمال کرنے کے لیے, اس کے لیے بہتری کے لیے راستے نکالے. اور دوسرا یہ کہ کیا ایسی چیزوں سے یعنی قطرہ قطرہ چیزوں کو پینے سے کیا ذہنی صلاحیتوں پر بھی اثر پڑتا ہے, جسمانی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے, اور اگر پڑتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. میں آپ کی بات جو سمجھا ہوں میں پہلے اس کو کوشش کرتا ہوں بیان کرنے کی, اگر غلطی ہو تو مجھے پلیز ٹھیک کر دیجیے گا. آپ کے سوال سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک سچویشن, ایک انسان کو جو سچویشنز پیش آ رہی ہیں وہ اس کے لیے کافی مشکل ہیں, لیکن وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس پر ریئیکٹ نہ کرے, وہ اس پر کوئی ایسا کام نہ کرے جو وہ غلط سمجھتا ہے. تاہم وہ اس چیز کو اپنے ذہن میں اس کے بہت زیادہ سٹریس پیدا کر رہی ہیں یہ سچویشنز, اور چونکہ وہ سٹریس پیدا کر رہی ہیں اس لیے وہ زیادہ افیکٹولی کام نہیں کر پا رہا. تو وہ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ کیا یہی ہے آپ کا سوال؟ جی سر, کچھ مطلب اس میں صرف یہ میں اس کو یہ کر دوں گی کہ ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ سٹریس پیدا ہو رہا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لمحے پر انسان ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ سٹریس ہو جاتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے یا افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے. جی. ایک تو یہ ہے کہ وہ اس سے ڈیل کر رہا ہے لیکن سٹریس سے بھی اگر, اور اس میں اس کا بڑا وقت جا رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے, جو آپ کہنا چاہیں. جی, میں اس میں 2-3 چیزیں آپ سے گزارش کروں گا جی. ایک تو یہ جو میرے حساب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ایک چیز جو اپنے ذہن میں بہت زیادہ ہمیں یاد رکھنی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کانورسیشن میں بھی اس کو یاد کراتے رہنا ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ایٹ رینڈم چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ. اگر ہم کسی مشکل میں ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہیں اور ہماری بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہوئی ہے. ایک تو اس ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنا شیوا بنانے کی کوشش کرنی ہے ہم سب نے. ٹھیک ہے جی. واٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ مشکل ایٹ رینڈم نہیں آ رہی. کسی کے کرنے سے مجھے جو مشکل آ رہی ہے, کسی کے اقدام سے, کسی کی مشکل, کسی کی بدتمیزی سے, کسی کی بے عزتی کرنے سے, کوئی بھی غلط کام کرنے سے جو مجھ تک وہ پرابلم پہنچ رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ میری بہتری کے لیے اس کی اجازت دیں گے تو پہنچے گی, ورنہ نہیں پہنچے گی. ٹھیک ہے جی. ایک تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے. دوسرا, اپنی زندگی میں جو آپ کے تھاٹ پروسیسز ہیں, یعنی مثال کے طور پر آپ کیا سوچ رہے ہیں, اس وقت کیا سوچ رہے ہیں. آپ جب بھی اپنی ایموشنز کو, نیگیٹو ایموشنز کو ہائی لیول پہ دیکھیں یا پریشان دیکھیں یا دکھی دیکھیں اپنے آپ کو, تو 2-3 چیزوں کا دکھ ہوتا ہے جی زندگی میں. دکھ مثال کے طور پر ایک وہ دکھ ہے کہ جو ہمارے ساتھ اپنی اس آزمائش کے اندر آن ریگولر بیسس زندگی کے اتار چڑھاؤ کے نتیجے میں ہم نے فیس کرنا ہے. لیکن ایک وہ دکھ ہے کہ جو ہم خود اپنے آپ کو دینا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی, ظاہر ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش اس میں آپ کو ڈالا ہے
اس موقع پر آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن آپ اس زیادتی کو اب بار بار سوچنے لگ پڑیں، اس کے بارے میں بار بار خیال کرنے لگ پڑیں، تو وہ تکلیف آپ جتنی دفعہ اس کے بارے میں سوچیں گے اور جتنی ڈیٹیل میں سوچیں گے آپ کے اندر وہی ایموشن دوبارہ پیدا ہوگا. یہ جو ایسپیکٹ ہے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اس کو اوائڈ کرنے کی. سامنے نظر آ رہی ہے جی جو کو یہ اس کی کوشش کر سکتے ہیں جی کہ ہم we can stop thinking about things which are creating disturbances in us. ہم اس کی کوشش کر سکتے ہیں. اور اس کا ایک بڑا چھوٹا سا میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں کہ آپ جس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور جس سے آپ کے اندر نیگیٹو ایموشنز پیدا ہو رہی ہیں وہ آپ کے کنسرنز ہوتے ہیں. عام طور پر وہ آپ کے کنسرنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ اپنی سوچ کو ادھر سے ہٹا کر ان چیزوں کے اوپر لے آئیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. یہ سچویشن جو ہے جو میرے سامنے آ گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے میری بہتری کے لیے آئی ہے. سب سے پہلے تو اس ایمان کے ساتھ اس زندگی کو ہم نے گزارنے کی کوشش کرنی ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں ہر وقت گاڈ کانشیس بنائے. اور یہ 24/7 ہے جی، یعنی اس میں دیر از نو ڈے آف. کوئی سیٹرڈے سنڈے کو چھٹی نہیں ہے، ہر روز ہم نے یہ کرنا ہے اور ہر لمحہ یہ کرنا ہے. اس کو یاد رکھنا ہے، اس کو سوچنا ہے، اس کو اپنے ذہن میں تازہ رکھنا ہے. اس کے بعد یہ کوشش کیجئے کہ جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں، جو آپ کے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے، وہ کیا آپ کے سرکل آف کنسرن سے ریلیٹڈ ہے یا سرکل آف کنٹرول سے ریلیٹڈ ہے. اگر سرکل آف کنٹرول سے ریلیٹڈ ہے تو وہ آپ کو کبھی زیادہ نیگیٹو نہیں کرے گا، وہ آپ کے اندر پازیٹیو ایموشن زیادہ پیدا کرے گا، وہ آپ کے اندر ہوپ زیادہ پیدا کرے گا، وہ آپ کے اندر اس چیز کی امید زیادہ پیدا کرے گا کہ ہم مسئلے کو سالو کر لیں گے. اور اگر آپ کا جو سوچ ہے وہ فوکسڈ ہے آن یور کنسرنز تو وہ آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جائے گا. تو یہ دو چیزیں میں ابھی عرض کر رہا ہوں. اس کے علاوہ بھی وہ جو پوری کی پوری ہماری جو ہمارا سیشن ہے پازیٹیوٹی سے ریلیٹڈ، وہ اصل میں انہی چیزوں سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے ویریس سرکمسٹانسز میں، اور وہ سرکمسٹانسز جو ہمارے کنٹرول میں کبھی بھی نہیں آنے ہیں، نہ ہماری کوشش کر کے ہم ان کو اپنے کنٹرول میں لا سکتے ہیں. تو یہ جب نہیں آنے تو پھر کس طرح سے ان سرکمسٹانسز کے اندر ہم نے وہ زندگی گزارنی ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جائے. یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے جی. اور انشاءاللہ کوشش اگر کریں گے اور سنسیئر ہوں گے، اپنے ساتھ ہی سنسیئر ہونا ہے اور تو کسی کے ساتھ نہیں ہونا، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی اور ہم اس میں کامیاب بھی ہوں گے جی. میں جی سر. آپ کی بات کا جواب دے پایا ہوں جی؟ پلیز. جی سر، جزاک اللہ. الحمدللہ سر. اور دوسرا جو میں نے پوچھا یہ کہ کیا ایسی چیزیں ہماری ذہنی صلاحیتوں پر اور ہماری صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ جیسے میں نے سنا ہے کہ یا اور ایک کیس بھی ایسے دیکھا ہے کہ وہ بچہ تھا اور بہت زیادہ ماحول ویسا تھا اس کے آس پاس، تو وہ جینیٹکلی بھی ہوا ہوگا لیکن وہ شیزوفرینک ہو گیا. تو اس طریقے سے ہوتا ہے، یعنی ہمارا ذہن جو ہے وہ بیکار بھی ہو سکتا ہے، ہماری صحت جو ہے وہ بھی اس پر بھی اثر ہوتا ہے. ہم کیسے ڈیل کریں گے ان کے؟ نہیں، وہ تو میں نے آپ کو ڈیل کرنے کا تو یہ گزارش کی کہ یہ جس وقت آپ ان دو پریکٹسز کو اختیار کریں اور پھر جی. مجھے اس کو کوشش کر کے دیکھیے، یہ 1 ہفتہ آپ اس کو پریکٹس کر کے دیکھیے اور دین میں پھر سے عرض کر دیتا ہوں، وہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو میں ان کو ریپیٹ کر دوں گا. آپ اس کی ریکارڈنگ انشاءاللہ اویلیبل ہوگی، اس کو دوبارہ سن کر ان 2 پریکٹسز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا شروع کر دیں. اثر ہوتا ہے جی. دیکھیے یہ اثر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کیونکہ ہمارا جو ذہن ہے وہ جب آپ ایک چیز کو سوچتے ہیں، یہ جس کو آپ ایموشنز کہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ یو فیلنگ سیڈ اور یو فیلنگ ہیپی، یہ ڈفرینٹ کیمیکلز ہیں جو ریلیز ہوتے ہیں ہمارے ذہن سے. اور اگر کوئی بھی کیمیکل جو کہ آپ کے اندر وہ جو اوے ایموشنز ہیں یا جن کو نیگیٹو ایموشنز کہا جاتا ہے وہ زیادہ پیدا کرنے لگ پڑے تو یہ سیڈنس ہی ہے جو ڈپریشن بن سکتا ہے. اینڈ ڈپریشن کین بیکم کرونک پرابلم. تو اثر تو ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ اسٹریس زیادہ لے رہے ہیں تو وہ آپ کے ہارٹ پر، آپ کے بلڈ پریشر پر اور اس طرح کی چیزوں پر اثر ڈال سکتا ہے. سو آئی ٹوٹلی اگری ود یو کہ ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے. لیکن جو میں نے آپ سے گزارش کی، ایک میں نے آپ کو بتایا اس کی اسکل کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ اس پوری زندگی کے بارے میں ہماری اپروچ، ہمارا پیراڈائم کیا ہے. یعنی ہم اصل میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں تو اصل میں ہم خدا کو کیا مانتے ہیں؟
اس سوال کا میں نے آپ کو کہا کہ اس کو ہم نے اپنے ذہن میں تازہ رکھنا ہے، اور اس کو تازہ رکھتے ہوئے زندگی کے چیلنجز کو اس طرح سے دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہتری کی گنجائش پیدا کر رہی ہے۔ یہ وہی بات جس کو اقبال نے کہا تھا نا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یعنی وہ تندی باد مخالف جو ہے وہ اصل میں مجھے گرانے کے لیے نہیں ہے، وہ مجھے پرابلمز میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، وہ مجھے اور بہتر اور بلند کرنے کے لیے ہے۔ اگر میں اس کو واقعی مانتا ہوں اور محض ایک شعر نہیں سمجھتا، تو پھر میں اس چیلنج کو جس اسپرٹ سے لوں گا وہ اصل میں میرے لیے نقصان دہ نہیں، انشاءاللہ فائدے کی چیز بنے گی انشاءاللہ۔ جی سر، جزاک اللہ، میں نے دونوں پوائنٹس آپ کے نوٹ ڈاؤن کر لیے ہیں، تھینک یو۔ موسٹ ویلکم جی، جزاک اللہ۔ سر یہ یوٹیوب پر دوسرا سوال ہے زہرا امام صاحبہ کا، آپ کو سر انباکس سے۔ بدگمانی اگر ہم نے ختم کر دی ہے اور اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے کا ارادہ کیا ہوا ہے، اب اس بنیاد پر ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہ شکر کا۔ دونوں ہی چیزیں ہیں جی، یعنی جس وقت ایک صبر کی آزمائش میں پڑیں اور اس میں اس کو پورا کر سکیں تو اللہ تعالیٰ سے اس توفیق کے لیے بھرپور شکر ادا کیجیے، کیونکہ یہ توفیق خدا کے دیے ہی سے مل سکتی ہے جی۔ یعنی اس معاملے میں مجھے آئی ہیو نو ڈاؤٹس کہ انسان کے اندر جو پوٹینشیل ہے، وہ اگر انسان اس کی کوشش کرے کہ میں نے اچھائی کے پوٹینشیل کو بہتر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور توفیق ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور ایسے حالات ملتے ہیں جن میں وہ سپورٹ ہو، اینڈ اور لوگ بھی ملتے ہیں کہ جو آپ کو سپورٹ کرنے میں مددگار ہوں گے انشاءاللہ۔ آئی بلیو دیٹ both these things are very important، اور اس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیشہ انشاءاللہ۔ جی سر، جس طرح یہ اس کنورسیشن پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، تو میرا یہ کوشچن تھا کہ جب لوگ بات سننا نہیں چاہتے یا جان کے وہ ٹیز کرنے کا کنورسیشن میں ہوتا ہے، تو اس میں اگر ہم اپنی کنورسیشن ختم کر دیتے ہیں تو اس میں تو پھر زیادہ تر ٹائم پھر ایک خاموشی نہیں ہو جائے گی کہ مطلب ہم جب دوسری طرف سے سارا وقت یہی ہوتا جا رہا ہے کہ ڈیبیٹ میں ہر کنورسیشن چینج ہو رہی ہے، تو پھر میکسیمم ٹائم تو ایک میری طرف سے تو پھر وہ ایک یہی ہوگا نا کہ دوسرا سننا ہی نہیں چاہتا تو پھر میں خاموش رہوں۔ اس ریلیشن شپ میں شاید خاموش ہی رہنا پڑے گا جی پھر، یعنی ٹل دا ٹائم دیٹ دوسرا اپنے رویے کو ریویو کر کے اس کو بہتر کرنے کے لیے آمادہ ہو، اپنی اس فیلنگ کو ضرور کوشش کرے بیان کرنے کی کہ ہاؤ اٹ میڈ یو فیل۔ یہ جو ایسپیکٹ ہے نا جی، عام طور پر ہم نہیں کرتے، عام طور پر ہم اوائڈ کر جاتے ہیں اس فیلنگ کو۔ دیکھیں کچھ ریلیشن شپ بہت انٹیگنسٹک ہو جاتے ہیں، ان کی ہسٹری ایسی ہو چکی ہوتی ہے کہ بہت دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ دوسرا یہ بات سنے سمجھے یا اس پر کوئی کریکشن کرے، لیکن ہر ریلیشن شپ کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر کسی نے جذبات میں آ کے کوئی ایسی بات کر دی ہو جو کہ مجھے ہرٹ کر دے، لیکن مجھے یہ کہنا کہ میں آئی فیلٹ ہرٹ جب آپ نے یہ بات کہی تھی، آئی فیلٹ لاٹ آف پین کہ جب آپ نے یہ فرمایا تھا، تو کیا مجھے غلط سمجھاؤں اس کو؟ کیا میں ڈو یو تھنک دیٹ آئی شوڈ آئی ایم جسٹیفائڈ ان فیلنگ ہرٹ؟ یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ اکثر اوقات دوسرے کو اس چیز کی ریکگنیشن کرانے پہ لے آتا ہے کہ ہم نے جو کامنٹ کیا وہ ٹھیک نہیں تھا، تاہم وہی بات ہے جی کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اگلا جو ہے وہ کس حد تک اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کے لیے آمادہ ہو اور ہم اس سے بہتر کمیونیکیشن اور بہتر کانورسیشن کر سکیں۔ ہماری طرف سے یہ چیز کہ وہ اس کو ریٹیلیشن کی ضرورت ہے یا انٹیگنسٹک ہونے کی ضرورت ہے، اس کو ہم اپنی طرف سے کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے دل میں کم ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ تو سر جس طرح آج کل ایک ہمارا کلچر بنا ہوا ہے نا، پولیٹیکل ایشوز پہ سارا وقت ڈیبیٹ ہر فیملی میں چل رہی ہے اور کوئی بھی سننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر ایسے ٹائم میں کیا اوائڈ کرنا چاہیے؟ ایسے ٹائم میں اس طرح کی ڈیبیٹس کو تو اوائڈ ہی کرنا چاہیے تھی جس کے اندر ہماری بھی جو رائے ہے وہ ہیئر سے کی بیسس پر ہے اور دوسرے کی رائے بھی جو ہے وہ ہیئر سے کی بیسس پر ہے، یعنی نہ ہم پورے فیکٹس جانتے ہیں نہ دوسرے جانتے ہیں۔ اس وقت پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو،
उसमें सिटीजन जो हैं वो अक्सर औकात प्रोपेगेंडे का शिकार है, या लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा है या राइटिस्ट प्रोपेगेंडा है, वी डोंट नो। और दोनों ही जो हैं, जिस जगह पे हम खड़े हैं वो भरपूर जज्बात के अंदर शामिल है। मेरा ये ख्याल है कि वो अफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि अफेक्टिव टॉपिक्स भी हों, यानी ऐसे टॉपिक्स हों जिसके जिसके बारे में मैं कुछ कर भी सकता हूँ। देखें, मिसाल के तौर पर इफ वन ऑफ द टू पार्टीज और 3 और मोर पार्टीज इज करेक्ट, आज वो ज्यादा बेहतर है, तो उससे मुझे क्या होगा, यानी मैं क्या करूं? अगर एक बंदा जो है वो दूसरे से ज्यादा बेहतर है, तो किसी को ये राय रखनी है और वो इसमें खुश है कि वो अपनी गुफ्तगू में आपसे जीत गया है, खुश होने दें, क्या फर्क पड़ता है? यानी ये कोई बहुत ज्यादा अहमियत की बात नहीं है, ना इससे मेरी जिंदगी पे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ना है, ना किसी और की जिंदगी पे पड़ना है जी। इट्स गोइंग टू स्टे एज इट इज। तो व्हाट इज इट दैट विल हेल्प मी? ठीक है जी। इस मामले में अगर मैं अपने टॉपिक्स को भी सिलेक्टिव हो जाऊं थोड़ा सा, तो दैट विल इंशाल्लाह बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है सर। सर एक और पॉइंट था कि जी जिस जी तरह आपने कहा कि हम एट ए टाइम बहुत से क्वेश्चंस डाल देते हैं दूसरे के साथ, लेकिन जैसे मुझे अपना पर्सनल भी लगता है, लेकिन सोच ये आ रही होती है कि उन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं, जी और पहले क्वेश्चन का आंसर भी सही तरह अभी सुना नहीं होता तो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ जहन चला जी जी जाता है। तो जी। इसकी कैसे प्रैक्टिस की जाएगी कि ये पेशेंस आए? मेरा ख्याल है एक तो इस पे कॉन्फिडेंस रखें, और ये कॉन्फिडेंस आपकी प्रैक्टिस से, यानी फॉर इंस्टेंस इफ यू हैव अ नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो एक नोट पैड साथ रख लें कि मैंने उसको नोट करते जाना है कि ये भी क्वेश्चन है, और जब तक एक सवाल का जवाब पूरी तरह से नहीं हो गया, उसको हम कोशिश करेंगे कि अपनी सेटिस्फेक्शन की हद तक, बिकॉज ये कोई ये कोई लिमिटेड सेशन नहीं है। फॉर इंस्टेंस हम इस सेशन की बात करें जो इस वक्त हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आज जो बात हुई है वो अगली दफा नहीं हो सकती। आप अगली दफा आके फिर अपना ये क्वेश्चन जो है इसको फिर से रख सकते हैं, और ये ऐसे बात कर सकते हैं कि मुझे लास्ट टाइम ये बात हुई थी और मुझे लगा कि मुझे बात समझ में आ गई है, लेकिन इस पे कुछ मजीद सवाल आते हैं। तो देयर इज नो हार्म इन दैट। मेरा ख्याल है कि ये हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। हमें अपने सेशंस को लर्निंग सेशंस बनाना चाहिए, और लर्निंग को टीचर मैनेज नहीं कर सकता, इसको ज़हन में रखें। टीचर सिर्फ टीचिंग को मैनेज कर सकता है, लर्निंग को असल में स्टूडेंट्स के ज़हन ने अपने अंदर डाइजेस्ट करना है और उसको ऑर्गेनाइज करना है। जब तक कि स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है कि मुझे मेरी बात का जवाब अच्छी तरह से मिल गया है और मैं इसको अब ट्राई आउट करता हूँ, लेट मी सी इफ आई कैन अप्लाई दैट इन माई लाइफ, तो इसके नतीजे में हकीकत में लर्निंग होगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको, इसके बारे में कोई जल्दी नहीं है। हमें ये नहीं है कि अगर अभी सवाल नहीं हो सका तो फिर कभी मौका ही नहीं मिलेगा। हैव पेशेंस, और ये पेशेंस जो है ये इंशाल्लाह कारगर होगी। और जो पहला सवाल है अगर उसका जवाब अभी तसल्ली बख्श नहीं मिला है, तो उसको ये ना टीचर को इस पे ऑफेंड फील करना चाहिए, ना स्टूडेंट को इस पर कोई शर्म करनी चाहिए कि मैं इसके फिर बारे में फिर पूछ लेता हूँ कि मुझे नहीं मिल सका जवाब। मैं अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हूँ या मैं अभी तक मुतमिन नहीं हुआ हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं समझना चाहिए। ठीक है सर। सर वैसे जो जी नवीद साहब ने वो टीचर का और स्टूडेंट का कहा था, मेरे बेटे का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उसकी जी, कंप्लेंट यही आती थी कि वो बहुत क्वेश्चन करता है। क्वाइट राइट, क्वाइट राइट। जी ये टीचर्स के लिए ये इससे बढ़कर डिस्टर्बेंस और कोई नहीं हो सकती जी। प्रॉब्लम ये है, यानी इसलिए क्योंकि टीचर ने कोर्स खत्म करना है, उसको ये इंटरेस्ट नहीं है कि बच्चों के सवालों के जवाब देने। मैं नवीद साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, नवीद साहब को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, और वो उनका सवाल इधर से ही एमिनेट किया था कि हम हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन डाइवर्सिफाइड किस्म की प्रॉब्लम्स है मेरे ऊपर। मुझे मैनेजमेंट ये चाहती है कि कोर्स खत्म करो, स्टूडेंट ये चाहता है कि मुझे टाइम दो, कुछ स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे साथ रिलेशनशिप में अच्छे तरह से हम एंटर हों, अपने टीचर के साथ हमारा रिलेशनशिप ट्रस्ट का हो। ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि एक टीचर जो है उसके लिए ये मुख्तलिफ एंगल से उसको पुश और पुल किया जा रहा है। और इसकी एक खास वजह है, कभी हम एजुकेशन पे बात करेंगे तो एक पूरी मूवमेंट है जिसने कि टीचर्स की एम्पावरमेंट को कम किया है, और ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि ये खत्म किया है, क्योंकि इसके नतीजे में टीचर्स की, क्योंकि टीचिंग से ज्यादा शायद क्रिएटिव काम और कोई हो नहीं सकता जी।
اور جب آپ اس کو بھی آرگنائز کرنے کی کوشش کریں تو اس کو اب آپ نے نقشے بنانے ہیں اس کا روڈ میپ بنائیں گے، اس کا آپ یہ سب کچھ کریں گے، وہ آرگنائز کریں گے، تو ساری کریٹیوٹی ختم ہونی شروع ہو جائے گی اس کے اندر سے. اور آپ ڈیل کر رہے ہیں انسانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی. اور انسان، میں ٹیچر سے پوچھتا ہوں بار بار کہ آپ اگر کسی موقع پر بہت ڈسٹربڈ ہیں، آپ تو ماشاءاللہ سب گرون اپس ہیں، کسی موقع پر بہت زیادہ ڈسٹربڈ فیل کر رہے ہیں کہ کوئی پریشانی ہے خدا نخواستہ، کوئی کسی چیز کی کوئی اسٹریس ہے خدا نخواستہ، تو کیا آپ لرن کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، لرننگ بڑی مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. وہ جو بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے، اور ان کی وہ ایک بچی رو رہی ہے خدا نخواستہ، یا بچہ جو ہے وہ پریشان ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آئی ہیو ٹو اگنور دس چائلڈ بیکاز مجھے تو کورس ختم کرنا ہے. اور یہ دس از اے فیکٹ آف لائف کہ اس وقت ہمارے انسٹیٹیوشن اسی طرح چل رہے ہیں، ہم کو یہ اگنور کرنی پڑتی ہیں چیزیں، اس لیے کیونکہ ہم انسانوں کے ساتھ تو معاملہ کر ہی نہیں رہے، ہم تو اپنا کورس کمپلیٹ کرنے آئے ہیں. کسی کو سمجھ میں آتا ہے آئے، نہیں آتا نہ آئے. تو ایک دو چیزیں جو مجھے پرسنلی بھی پرابلم پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ when I propose a workshop کہ میں یہ ورکشاپ کر رہا ہوں، تو میں عام طور پر اس کی رینج بتاتا ہوں کہ یہ تقریباً 20 سے 30 سیشنز کے درمیان ہوں گی. تو مجھے اکثر اوقات اس پر یہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایگزیکٹ نمبر پتا ہو ان کو کہ انہوں نے کتنے ہفتوں کے لیے کمٹ کرنا ہے. تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ بات یہ کہ میں تو اس کو 10 سیشن میں بھی کمپلیٹ کر دوں گا، 5 میں بھی کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. بات سمجھنی ہے، سمجھانی ہے. I want my participants to learn. اور لرننگ کو میں کیسے بتاؤں؟ اگر ایک پارٹیسپینٹ کا سوال جو ہے اس کا جواب نہیں ملا ہے تو وہ اگلے ہفتے بھی شاید سارے کا سارا سیشن اس پہ گزر جائے. لیکن انفارچونیٹلی ہم یہ کرتے نہیں جی. آئی تھنک آپ کی بات جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو نوید صاحب نے بھی پوچھی اور جو آپ کے بیٹے کا ایکسپیرینس بھی ہے، آئی تھنک دس از ویری انفارچونیٹ. ہمارا اب ٹارگیٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں بھی کورس کوریج ہے، نہ کہ اسٹوڈنٹس لرننگ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر وہ ویسے اس سے تھوڑا ریلیٹڈ نہیں ہے ٹاپک سے، لیکن پھر بھی میں پوچھ لیتی ہوں کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ بلیور تو ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں، لیکن آپ جو ہے پھر بھی آپ کو ایگزائٹی کیوں ہوتی ہے اگر آپ بلیور ہیں اور آپ کو اگر کوئی نیگیٹو بات کر دیتا ہے کوئی، تو وہ آپ کو اسپیشلی میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مجھے جو آپ تو خیر میرے ایکس ہیں، لیکن وہ ان کی بات بہت زیادہ مجھے جو ہے نا وہ اس پہ نا مطلب غصہ آتا ہے. اور تو اس طرح کی سچویشن کوئی اور یہ بات کرتا ہے جیسے میری سسٹر اور کوئی اور کچھ بھی کہتے ہیں، مجھے کوئی اتنی نہیں ہوتی، لیکن ان کی بات مجھے بڑی ہٹ کرتی ہے جا کے. اور دوسرا یہ کہ وہ ایگزائٹی کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں ہم، ٹرسٹ کرتے ہیں ہم، لیکن وہ پھر وہ ایگزائٹی میں بھی ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں کوئی وے آؤٹ نہیں نظر آ رہا ہوتا اپنی سچویشن کا. تو آپ کسی سے بھی بات کرتے ہیں، کسی سے بھی ہیلپ کی کرتے ہیں، تو وہ ہیلپ نہیں آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اس چیز جو ہے وہ ایگزائٹی میں چلی جاتی ہے. اور دوسرا ایک کوشچن یہ ہے کہ ہم خود کو کوئی ایسے اسٹیپس ہیں، کوئی ایسے پوائنٹس ہیں جن کو فالو کر کے ہم جو ہے اپنے آپ کو ہمبل کر سکیں. تو ویسے تو ایک اور سوال بھی ہے، لیکن آپ چلیں 2 کا ہی دے دیں، پھر میں نیکسٹ ویک پوچھ لوں گی ایک اور کوشچن. ہم اس کو ذرا واضح کیجیے گا، اپنے آپ کو ہمبل کر سکیں مطلب یہ کہ عاجزی اختیار کرنا کیسے، اس کے کوئی پوائنٹس ہیں، اس کے کوئی سٹیپس ہیں، یا پھر جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ عاجزی اختیار کریں، تو وہ بار بار جو چیز جو ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں. اور ٹھیک ہے. دیکھیے ایک بات تو یہ کہ یہ جو آپ نے پہلی بات فرمائی ہے، اس میں جس وقت آپ نے فرمایا کہ آپ کی بہن یا آپ کے کوئی اور اگر وہی بات کرتا ہے تو وہ آپ کو اتنی پنچ نہیں کرتی کہ جتنا نہیں وہی بات نہیں لیکن کرٹیسائز کرتا ہے. اگر کوئی سسٹر کرٹیسائز سم ٹائمز وہ سیم بات پہ نہیں کر رہی ہوتی، لیکن وہ ڈفرینٹ بات ہوتی ہے. لیکن اگر جو ہسبینڈ جس مائنڈ سیٹ سے اور جس طرح سے اس چیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں نا، وہ بڑا وہ چیز آپ کو بڑا وہ اس سے وہ آپ کو مطلب آپ کو ایک طرح توڑ کے رکھ دیتی ہے. مطلب یہ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے کرٹیسزم آئی ہے بہن کی طرف سے، اس نے اس طرح سے ہرٹ نہیں کیا جس طرح سے کسی اور کی طرف سے جب آئی ہے تو اس نے ہرٹ کیا.
تو यहाँ पर जो फर्क है वो असल में मेरी परसेप्शन का फर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी मैंने उस क्रिटिसिज्म को जो बहन की तरफ से आ रही है उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखा भी है और परसीव भी किया है, और ये अज्यूम भी किया है कि वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हो रही है. जबकि जो दूसरे की तरफ से जो मुझे हर्ट कर रही है, जब वो आती है वही बात या उससे मिलती जुलती बात या उससे हट के कोई और क्रिटिसिज्म अगर उसकी तरफ से आती है तो मुझे वो हर्ट भी करती है, वो स्ट्रेस में भी डालती है, वो डिस्टर्ब भी करती है, वो दुख भी पहुंचाती है, उसको गुस्सा भी चढ़ता है. ये सारी चीजें जब होती हैं तो इसमें जो चीज समझने की है और बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि असल में इसमें जो फर्क पैदा हुआ है वो मेरे अपने माइंडसेट पे पैदा हो रहा है कि बात को मैं किस तरह से और किस अजम्पशंस के साथ, किन अजम्पशंस के साथ सुन रहा हूँ. नंबर 1. नंबर 2 जो बात मैं अर्ज करना चाहूंगा वो ये है कि आपने इस चीज का जिक्र करवाया कि हम खुदा को मानते हैं, लेकिन सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें हम एंजाइटी भी का भी शिकार हो जाते हैं. देखिए, एंजाइटी जिस तरह मैंने अर्ज किया कि जिंदगी में सिचुएशंस ऐसी आएंगी जिन पर आपको दुख होगा. यानी ऐसा नहीं है, जिंदगी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं गुजरनी है, ऊंच नीच आनी है. और बिकॉज वी आर टेकन बाय सरप्राइज, हम इंसान हैं, इंसान होने के नाते हम डिपेंडेंट भी हैं, हम इंटरडिपेंडेंस के अंदर जीते हैं. तो इसका इसका बहुत इम्कान है कि कुछ चीजें जो हैं वो हमें हर्ट भी करेंगी, लेकिन वो हर्ट हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए और वो अब हमें कॉन्टिन्यूसली हर्ट करने लग पड़े, ये हमारे इख्तियार में है. हमने कोशिश ये करनी है कि इनिशियल सेटबैक के बाद अपने आप को वापस सेटल करें और ये समझें कि ये जो सारी जिंदगी में सेटअप हो रहा है ये अल्लाह ताला की इजाजत से हो रहा है. इसी चीज को मैंने अपनी अपनी अपने ईमान का, जब मैं कहता हूँ कि मैं खुदा को मानता हूँ तो इसका मतलब असल में, हम इंशाल्लाह इसको आगे चल के ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, असल में ये है कि मैं खुदा को अपनी जिंदगी में एक एक्टिव डिसीजन मेकर और एक एक्टिव जज की हैसियत से और एक एक्टिव ट्रायल देने वाले की तरफ से की हैसियत से जानता हूँ. इसलिए क्योंकि मेरी जिंदगी जो है ये स्टार्ट टू एंड, मेरी जो कॉन्शियस लाइफ है वो असल में आजमाइश है और बिला मकसद आजमाइश नहीं है. यानी इसमें आजमाइश में कोशिश ये है कि मेरे पोटेंशियल के मुताबिक मैं फ्लरिश करूं, मैं एलिवेट करूं अपने आप को. और अगर हालात जो हैं वो अच्छे रहें, सिर्फ मुश्किल में ना पड़ूं, तो वो एलिवेशन के मेरे अंदर जो पोटेंशियल्स हैं वो पूरी तरह से निखरेंगे नहीं. इस चीज को अपने ज़हन में ताज़ा रखना और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना कि मैंने इस चीज को समझा और इसके मुताबिक अब अपने रिस्पॉन्सेज को मैं डिटरमिन करने की कोशिश करूंगा. ये वाला जो एस्पेक्ट है इसको सामने रख लीजिए. जो ह्यूमिलिटी है जी, हम्बलनेस अपने अंदर पैदा करने के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि यानी मैं कोई भी चीज जो अपने, यानी इससे बढ़कर और क्या चीज हो सकती है कि मैं अपनी सांस लूंगा तो जिंदा रह पाऊंगा, और मैं ये सांस मुझे नहीं आ सकती जब तक कि खुदा इस पूरी कायनात के अंदर गैसेस का एक खास बैलेंस ना मेंटेन करे. मैं अपने तौर पर जिंदा नहीं हूं, यानी जिंदा ही नहीं हूं. बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, बाकी चीजों को तो ये सोच लीजिए, यानी मेरी बात आप तक पहुंच रही है इसलिए क्योंकि मेरी आवाज निकल रही है, और ये आवाज सिर्फ इसलिए निकल रही है कि अल्लाह ताला भी निकालने दे रहे हैं. यानी ये मेरे साथ ये पिछले 2 हफ्ते में जो सिचुएशन थी, आई कुड नॉट टॉक वेरी फ्रीली बिकॉज खांसी आनी शुरू हो जाती थी. ठीक है जी, नई इजाजत इस चीज की मिल रही कि मैं कर सकूं. ये जो हम्बलनेस है कि और ये ट्रू हम्बलनेस है, ये ऐसा नहीं है सिर्फ अपने आप को रिमाइंड कराते रहना, अपने आप को ये याद कराते रहना कि मैं तो असल में खड़ा हूं इसलिए क्योंकि मेरे पैर अल्लाह ताला खड़े होने दे रहे हैं. मैं असल में सांस ले रहा हूं इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला सांस लेने दे रहे हैं. यानी मेरी जिंदगी कंप्लीटली एक एक लम्हा मेरा डिपेंडेंट है खुदा की तरफ से इजाजत पर. इस चीज को अपने अंदर जिंदा रखना, इसके नतीजे में लाजमन ह्यूमिलिटी पैदा होगी जी इंशाल्लाह. जी मोई साहब, मेरा सिर्फ ये है कि कई दफ़ा आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे इंसान होता है कि जिसकी वजह से आप बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, तो फिर आपकी एक ये हैबिट हो जाती है कि हर चीज़ को आप नेगेटिव तरीके से देखते हैं. इट बिकम्स अ हैबिट. अब ये हैबिट तोड़नी किस तरीके से इंसान तोड़े, बिकॉज कॉन्स्टेंटली somebody is being negative with you, तो it becomes a pattern in you that you just get down and you also get depressed. एक बात तो ये कि इसकी रिकग्निशन जी पैदा कर लें कि अपनी लैंग्वेज को हमने ठीक करनी है.
यानी हमने अपनी लैंग्वेज को इस तरह से करना है which actually puts responsibility on me. ये किसी और की वजह से मैं नेगेटिव नहीं हुआ हूँ, मैं अपनी सोच की वजह से नेगेटिव हूँ और मैं अपनी सोच को ठीक करूंगा. और इसमें it will, because it is a matter of a long term habit, it is going to take time. I will be very patient, I will be very kind on myself as well, I will keep falling down, I will not give up. इस बेसिस पर मैं खड़ा हूँगा और अल्लाह ताला के भरोसे पर मैं अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा. लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू बी, कोई भी जिंदगी में इस चीज को ध्यान में रखिए, मैं इसकी मिसाल देता होता हूँ कि जिंदगी में जो डाउन हिल है मूवमेंट वो हमेशा आसान होती है. अप हिल मूवमेंट में एक एक कदम पर जोर लगता है जी. हमने अपनी जिंदगी की एलिवेशन में इस चीज को बहुत अहमियत देनी है कि हमने अप हिल जाना है और इंशाल्लाह वी विल नेवर गिव अप. ये जो एस्पेक्ट है अगर ये मेरे अंदर जिंदा रहेगा तो यकीन करें कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी सिंसेरिटी के बाद अल्लाह ताला भी मदद फरमाएंगे इंशाल्लाह. Thank you. But one has to just keep persevering and trying. And taking responsibility that if I am negative, it is not because of anything else. It is because of my own mental processes. And I have control over them. To keep this in mind that I have control over them. Things are not going to be, things don't have to be perfect for me to be a positive person. Things can be the way they are. I can be a different person. मैं इसकी जब when I talk about positivity, when I talk about this thing, ये जो मैंने पिछले दिनों कहा था कि हम इसको शुरू करेंगे to develop a positive mindset, उसमें मिसाल देता हूँ इस चीज की कि according to research, ये हार्वर्ड के टीचर्स ने नहीं, शायद उससे पहले की बात है, ये डैनियल गिलबर्ट है हार्वर्ड के टीचर्स, जिन्होंने इस रिसर्च का जिक्र किया था. यानी there were two people at the same date कि जिनको एक को ये कि जिसको $1 million की लॉटरी निकली और एक आदमी जो पैराप्लेजिक हो गया, जिसके बाजू या टांगे उसी दिन कट गई हैं किसी वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, बीमारी की वजह से. और दे ट्राइड टू सी कि आफ्टर 6 months कौन ज्यादा पॉजिटिव है. ठीक है जी. एंड व्हाट दे रियलाइज्ड वाज, व्हाट दे फाउंड आउट वाज कि ये जो दोनों लोग थे, चाहे वो हो कि जिसकी लॉटरी निकली है $1 million सडनली रिच विंडफॉल गेन, और चाहे वो हो कि जो विंडफॉल लॉस में चला गया और इतने बड़े नुकसान में चला गया कि उसकी जिंदगी चेंज हो गई. तो व्हाट दे फाउंड आउट वाज कि उनका जो पॉजिटिविटी का, हैप्पीनेस का लेवल था जो उन्होंने डिटरमाइन किया हुआ था, वो वही था जो उस एक्सीडेंट से कुछ देर पहले था. यानी इट डिड नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस ऑन देयर लाइव्स आफ्टर 6 months. ऑब्वियसली इमीडिएटली तो बहुत फर्क पड़ेगा, जिसका मैंने भी जिक्र किया कि एक वो दुख हैं, वो मुश्किलात हैं जो आती हैं तो मुझे असर करेंगी, लेकिन मैंने उन असर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है या नहीं बनाना, अल्लाह ताला ने इसमें मेरी गुंजाइश रखी हुई है. I will have to respond to that. But inshallah ji, if you have any further questions on this, anyone else as well, we will inshallah meet next week and we can start from here. Thank you so much. Shukriya. You're most welcome. Assalamu alaikum.